मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल। नया नाज़माबाद में माशाल्लाह इस मस्जिद में मेरा ये दूसरा बयान है और इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है यहाँ की इंतज़ामिया ने, देख के दिल खुश हो गया। बाहर से जब दाखिल होते हैं ना उसी वक्त मस्जिद का लुक बड़ा प्यारा नज़र आता है। जिन लोगों ने भी बनाई है मस्जिद, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और तरक्कियाँ दे। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह कहते हैं मस्जिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो अल्लाह ताला को अपने घर से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह चाहते हैं मेरा घर बनाओ तो अच्छा सा बनाओ, साफ़ सुथरा हो, खूबसूरत हो, बग़ैर सुतून के बग़ैर पिलर के इतना बड़ा हॉल बना दिया। जब हम दुनिया में फिरते हैं ना तो जहाँ बहुत सारी मायूसी की चीज़ें नज़र आती हैं तो बहुत सारी उम्मीद की चीज़ें भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। पूरी दुनिया में जो इबादत खाने हैं, ईसाइयों के चर्च हैं। पहले मैं दुआ कर लूँ अल्लाह ताला मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सबको सुनने की, हम सबको समझने की और फिर हम सबको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए जो मैं कह रहा हूँ। तो पूरी दुनिया में जब भी ट्रैवलिंग होती है बेहयाई का एक तूफ़ान है, मज़हब के ख़िलाफ़ बातें। यूट्यूब को देखो आप, एक सोशल मीडिया पे भी एक तूफ़ान है बदतमीज़ी। अच्छा, लेडीज़ में आवाज़ नहीं जा रही भाई। ये भी अच्छा इंतज़ाम किया कि मस्जिद के अंदर ख़वातीन का भी इंतज़ाम है। आज ख़वातीन सिनेमा घर जा सकती हैं, शॉपिंग के लिए हर जगह जा सकती हैं, पुप्पो के घर भी जा सकती हैं, खाला के घर भी जा सकती हैं। मस्जिद में मौलवी साहब डंडा लेके खड़े हुए होते हैं कि इधर आने की आपको इजाज़त नहीं। तो हर मस्जिद में ख़वातीन के लिए नमाज का प्रॉपर इंतज़ाम होना ज़रूरी है। जहाँ बयान के लिए बैठें, नमाज के लिए आना चाहें तो आ सकें। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आप पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग करें, आपको सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाही भरी हुई नज़र आएगी। चर्च वीरान हो गए, यहूदियों की इबादत गाहें, जुमला कंप्लीट करना पड़ता है, वीरान। इको ख़त्म करें इसका माइक का। और हिंदुओं के मंदिर वीरान। बेचारे पंडित ही बैठे हुए होते हैं मंदिरों के अंदर, और हमारी मस्जिदों में मौलवी साहब ही शार्ट होते हैं, बाकी तो सब लोग आए हुए होते हैं। मौलवी साहब ही लेट आ रहे होते हैं अक्सर। लोगों से आबाद है मस्जिद। तो ये इस्लाम के ज़िंदा होने की अलामत है। फिर मस्जिदों में एक अजीब सी रूहानियत होती है जो किसी इबादत गाह में आपको नहीं मिलेगी। आप चर्च जाएं ना, डेस्क रखे हुए नज़र आएंगे आपको, बड़ी खूबसूरत इमारत नज़र आएगी। पादरी साहब की ड्रेसिंग भी बड़ी ख़ानदानी होती है। आप मंदिर में जाएंगे, आपको सोने चांदी के बुत नज़र आएंगे, हीरे जवाहरात नज़र आएंगे। मैं बर्मा गया तो वहाँ मंदिर मैंने देखे, ओ भाई इतना पैसा मंदिरों में लगाया है कि आपकी सोच। इतना तो सोना लगाया मंदिरों में, और इतने बड़े बड़े मंदिर के आप अंदर जाओ, मंदिर के अंदर बंदा गुम। लेकिन रूहानियत और सुकून। मेरे साथ साथ आप लोग बयान में शरीक रहेंगे, मैं जुमला अधूरा छोड़ूंगा, आप कंप्लीट करेंगे, मुझे लगेगा आप मेरे साथ बातचीत में शरीक हैं। मैं कोई खतीब तो हूँ नहीं कि मैं धुआंधार तकरीर आती हो तो गपशप लगाता हूँ, बातचीत करता हूँ। तो मेरे साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या ख्याल है? गपशप के माहौल में बातचीत कर लेंगे। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ख़वातीन ने कुछ पूछना हो तो पर्ची लिख के भेज दें। ख़वातीन में आवाज़ ही नहीं जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मस्जिद की मैंने तारीफ़ की,
نظر لگ گئی؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، اس کو صحیح کریں بھائی، وہ بیچاری خواتین دور سے آئی ہیں تو اچھی بات نہیں ہے نا. مسجدوں میں اسپیکر کا نظام الحمدللہ سب جگہ ہی خراب ہوتا ہے، یہ کامن مسئلہ ہے. جو چیز سب سے اہم ہے وہ سب سے، یہ تو سب سے اہم ہے نا، تلاوت کی آواز آتی ہے، بیان کی آواز آتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے مندر ہیں، بڑے بڑی عبادت گاہیں ہیں، لیکن آپ کو اچھا اس میں بہت بہترین ڈیزائننگ ہے اندر کی، لیکن آپ کو اس میں سکون نہیں ملے گا. جو سکون اللہ نے مسجد میں رکھا ہے، نہ ڈیسک ہے، نہ کرسیاں ہیں، نہ تپائیاں ہیں، سیدھا سادہ زمین پہ آ کے بیٹھتے ہیں، وہیں مٹی میں سجدہ کرتے ہیں. وہیں آواز یہاں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں بھی بہت گونج نہیں رہی آواز؟ یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے. قیامت تک کے لیے آیا تو اللہ نے اس کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، ہمیشہ آباد رہیں گی مسجدیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نام لینا لوگ چھوڑ دیں گے تو اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا. خیر یہ تو مسجد دیکھ کر ایک جذبات پیدا ہوئے تھے تو اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں مسجد میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، سادہ ہونی چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پہلا ہی دفعہ مسجد نبوی کی تعمیر کی، اس میں ٹائلیں لگائیں، پتھر لگائے. اس پہ بہت سے صحابہ نے اشکال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کھجور کا چھپڑا تھا، نیچے کیچڑ کھڑا ہو جاتا تھا، مٹی تھی، اور کوئی ایسا پتھر وتھر نہیں لگے ہوئے تھے، ٹائلیں نہیں لگی ہوئی تھیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا نبی کے دور میں لوگوں کے جیسے گھر ہوتے تھے مسجدیں بھی ویسی تھیں. اب گھروں میں تو تم نے پتھر لگا دیے ہیں، ڈیکوریٹ کر دیا ہے، مسجد تم چاہتے ہو وہی چھپڑے کی رہے، ایسا نہیں ہوگا. تو اب گھر میں تو لوگ ایسی خوبصورت ٹائلیں لگا رہے ہیں، اتنی پیاری پیاری کمرے بنا رہے ہیں. واش روم ایسا کہ غریب آدمی واش روم چلا جائے نا کسی مالدار کے تو واش روم سے باہر نہیں نکلتا، وہ کہتا ہے یار ایسا تو ہمارا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے. ریسٹ روم ہے، ریسٹ روم کہنے لگے آج کل واش روم کو. تو جیسا علاقہ ہونا چاہیے مسجد کم از کم اس معیار کی ہونی چاہیے. تو یہ نیا نازم آباد ماشاءاللہ اتنا خوبصورت بنایا، جنہوں نے بھی بنایا، تو مسجد بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے، اور امام کی تنخواہ بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ ٹھیک. خیر میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو کچھ باتیں میں نے مسجد دیکھ کے کہہ دی. جو میں اصل آج بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ بات یہ ہے، دیکھو ہم لوگ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم نہ ملحد ہیں، نہ ایتھیسٹ ہیں، نہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے. بھائی کسی نے بنایا ہے اس کو. خلق کل دابۃ من ماء، پانی سے اللہ کہتے ہیں ہر طرح کے جاندار پیدا کر دیے میں نے. اتنی قسمیں پیدا کی ہیں، یہ خود بخود نہیں ہو سکتی. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم اگر ایسے جانوروں کو دیکھتے نا، جو میری خود آواز میرے کانوں میں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو تھوڑا سا مائک کے سسٹم کو ٹھیک کریں. میری آواز نا گونج کے میرے ہی کانوں میں جا رہی ہے بہت زیادہ. تو مائک تو تھوڑا سا، جہاں مسجد میں اتنا محنت کی ہے تو تھوڑا ساؤنڈ سسٹم کو بھی صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی قسم کے جانور پیدا کیے، اتنی قسم کے جانور، انہی کو دیکھ لے انسان تو اللہ کی قدرت پہ ایمان لے آتا ہے. دیکھو ہم نے 2 ٹانگوں پہ چلنے والا انسان دیکھا، اگر اور مخلوق نہ دیکھی ہوتی تو ہم کہتے چلنے کے لیے زمین پہ 2 ٹانگیں چاہیے. اللہ نے 4 پاؤں پہ چلنے والے چوپائے پیدا کر دیے. ہم اگر 4 پاؤں پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے 4 ہی ٹانگیں ہوتی. اللہ نے 6 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے، 12 ٹانگوں والے بھی پیدا کر دیے. ہم کہتے یار یہ ہر جانور جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ پاؤں پہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چلنے کے لیے پاؤں ضروری ہیں. اللہ نے رینگنے والے جانور پیدا کر دیے، سانپ کے تو سرے سے پاؤں
ہوتے ہی نہیں, اور اسپیڈ دیکھو پاؤں والوں سے زیادہ ہوتی ہے. ایسا اسپیڈ سے نکلتا ہے کہ آپ قرضہ کھا کے ایسے نہیں بھاگتے کسی کا, جیسا سانپ بغیر قرضہ کھائے بھاگ جاتا ہے. اچھا کوئی کتنا بھی لنگڑا ہو نا, قرضہ کھا کے بھاگ جائے گا وہ. پاکستان میں سسٹم یہ چل رہا ہے کہ اگر لنگڑا قرضہ کھائے گا نا, پھر ایک ٹانگ پہ اتنی اسپیڈ سے بھاگے گا کہ دو ٹانگوں والا اس کو پکڑ نہیں سکے گا. سسٹم ہے پاکستان میں. تو ہم دیکھتے ہیں رینگنے والے جانور. پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی زندگی کے لیے آنکھیں ضروری ہیں. ہر جاندار کی آنکھیں ہوتی ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. ایک آدھ انسان بغیر آنکھوں کے ہو, لیکن پوری 9 تو آنکھوں کے بغیر نہیں ہو سکتی نا, وہ تو ختم ہو جائے گی. اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دیے جو وداؤٹ آئیز ساری زندگی گزارتے ہیں اور صدیوں سے. چمگادڑ کو دیکھ لو آپ بغیر آنکھوں کے. اسی طرح یہ جو چھچھوندر ہوتی ہے, میں نے بچپن میں ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چوہا آگے آگے اور اس کی دم کو پکڑ کے پوری ٹرین بنی ہوئی ہے. ایک چوہا آگے آگے بڑا اور اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے چوہیاں. میں نے کسی بڑے بھائی تھے, میں نے بھائی یہ کیا ہے, پوری ٹرین جا رہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ چھچھوندر ہے, یہ چوہا نہیں ہے, اس کی آنکھیں نہیں ہوتی, اس کے بچے دم پکڑ پکڑ کے اماں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. یار آنکھوں کے بغیر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ اماں ہے میری اور یہ اس کی دم ہے, اور دم پہ پکڑ کے رکھنا ہے, کیونکہ اگر دم چھوڑ دی تو ایسے جیسے ٹرین سے ڈبہ چھوٹ گیا, وہ کھانے والی اسٹیشن پہ ہی رک جائے گی, پھر وہ اس سے آگے جا ہی نہیں سکتی. وہ کیسا اس کی قدرت ہے بھائی, اس نے بنایا بغیر آنکھوں والے بھی. چمگادڑ کو دیکھو ایسی ریز نکلتی ہیں, اسی سے ٹکراتی نہیں ہے. آنکھوں والے ٹکرا جاتے ہیں, چمگادڑ کبھی نہیں ٹکراتی. پھر ہم نے دیکھا بھائی اس کائنات میں ایسے جانور بھی ہیں. ہم نے خشکی کے جانوروں کو دیکھا. ہم نے کہا بھائی پانی کے اندر کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اگر ہم صرف خشکی کے جانوروں کو دیکھتے, کیونکہ آکسیجن چاہیے, آپ کے لنگس کے ذریعے آکسیجن, پانی میں جاتے ہیں تو لنگس آکسیجن کہاں سے لیں گے. تو ہم نے اگر ہم یہ پانی کے جانوروں کو نہ دیکھا ہوتا نا سائنسدانوں نے, سائنسدان ایک رپورٹ مرتب کرتے کہ زندہ خشکی پہ رہا جا سکتا ہے, پانی کے اندر زندہ رہنا ممکن نہیں. اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی جو پانی کے اندر رہتی ہے. سائنسدانوں نے کہا بھائی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو پانی کے اندر جو ہے نا گلپھڑوں کے ذریعے آکسیجن. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جو چاہے پیدا کر لے, تو بعد میں تم رپورٹیں پیش کرتے رہتے ہو بیٹھ کے. اس کی رپورٹیں تو تم بعد میں پیش کر رہے ہو نا. میں تو یہ بتا رہا ہوں یہ سب کچھ کر کے کہ میں کچھ کرنے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں, جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. پھر ہم نے جب پانی والے جانور اگر دیکھے ہوتے اور خشکی والے بھی دیکھے ہوتے, تو پانی والے جانوروں پہ ہم رپورٹ پیش کرتے ایکچولی اصل میں ان کے گل پھڑے ہوتے ہیں جس سے یہ پانی کے اندر پانی جذب کرتے ہیں, اس سے آکسیجن جاتی ہے, یہ پانی سے باہر نہیں رہ سکتے. اس ٹائپ کے جو جانور ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے مچھلی کو پانی سے باہر نکالو وہ کیا ہوگی, مر جائے گی. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ تمہاری رپورٹیں ہیں, میں ایسے جانور پیدا کر سکتا ہوں جو پانی کے باہر بھی رہے اور پانی کے اندر بھی. کیکڑا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. مگرمچھ پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. کچھوا پانی کے اندر بھی رہتا ہے, پانی کے باہر بھی. عجیب چیز ہے بھائی, تو کیا سسٹم تیرے اندر لگا دیا, باہر آتا ہے تو باہر سے سانس لے رہا ہوتا ہے, اندر جاتا ہے تو سانس کا سیٹ اپ ہی چینج ہو جاتا ہے سارا اس کا. ہم نے اگر وہ جانور دیکھے ہوتے جو انڈے نہیں دیتے بچے دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی تو کوئی دے سکتا ہے. ہم نے دیکھا بھائی مرغی انڈے بھی دیتی ہے. بھائی مرغی جب انڈے دیتی ہے تو بچہ کیسے نکلے گا, اس کو تو ایک ہیٹ چاہیے. اللہ نے ایسا اس کے اندر ڈال دیا کہ وہ انڈوں پہ خود ہی بیٹھ کے اس کو ہیٹ دیتی رہتی ہے. ہر چیز اللہ پہلے پیدا کرتا ہے اور ہم پھر اس کی لاجک بعد میں تلاش کرتے رہتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں لاجک کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں لاجک کے بغیر کام ہوتا ہے, میں اس کی لاجک پیدا کر دیتا ہوں. لاجک میرے ہاتھ میں ہے, سبب میرے ہاتھ میں ہے. پھر ہم اگر زمین پہ چلنے والے اور تیرنے والے جانوروں کو دیکھتے, کبھی ہم نے اڑتے ہوئے پرندے نہ دیکھے ہوتے, تو سائنسدان رپورٹ پیش کرتے کہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم زمین پہ موو کرنے کے لیے یا تو ہم اسکن کو دھکا دیں گے پیچھے جائیں گے, یا پانی ہونا چاہیے جس کو دھکا دے کے آگے چلیں, یا ٹانگیں ہونی چاہیے. اللہ نے پرندے پیدا کر دیے. لے بھیا, تبھی قرآن میں سورہ لقمان میں اللہ نے کیا فرمایا, یخلق ما یشاء. سورہ روم میں جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. اور وبث فیہا من کل دابہ, ہر طرح کی مخلوق سے زمین کو بھر دیا اس نے, ہر طرح کی مخلوق سے. ایسی مخلوق ہے عقل حیران. آپ کو پتا ہے ہم جب سمندر میں ڈبکی لگا کے جاتے ہیں کتنا فٹ گہرا جا سکتے ہیں بھائی, 2 فٹ 3 فٹ 10 فٹ چلے جائیں گے. اس کے بعد
سائنسدان کیا بولتے ہیں بھائی؟ پانی کا ویٹ آپ کے اوپر پڑنا شروع. یہ جو ٹائٹینک کی تلاش میں آپ دوز اندر گئی تھی, یہ واپس کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا بھئی یہ اتنا ویٹ پانی کا برداشت کر سکتی. پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے, جیسے جیسے آپ نیچے جائیں گے تو آپ وہ وزن آپ کی باڈی برداشت, کیونکہ بہت دباؤ پڑ رہا ہے نا اوپر سے. کیا خیال ہے بھائی؟ پانی کا بھی ایک وزن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ جب پانی کی اگر پانی کا وزن نہیں ہوتا تو 10 لیٹر کی بوتل اٹھا لو گے, 20 لیٹر کی اٹھا لو گے, اس سے زیادہ اٹھا سکتے ہو؟ وہ بوتل کا وزن تھوڑی ہوتا ہے بھائی, وہ اس کے اندر پانی کا وزن ہوتا ہے. تو ایک حد تک اٹھاؤ گے. اگر کوئی آپ کے اوپر 100 لیٹر کی بوتل لا کے رکھ دے اور آپ کو کسی اور کے اوپر رکھ دے, پھر وہ تو نہ آپ بچو گے نہ وہ بندہ بچے گا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا ویٹ ہو جائے گا آپ کے اوپر. تو آپ جب سمندر کی تہہ میں جاتے ہو ایک حد تک جا سکتے ہو, اس کے بعد سائنسدان کہتے ہیں آپ کی باڈی پچک جائے گی پانی میں, مر جاؤ گے آپ, اتنا دباؤ ہوگا. تو آپ دوزیں بنائی تاکہ وہ دباؤ کو کیا کریں؟ برداشت کریں. وہ آپ دوزیں کروڑوں روپے کی آپ دوز تھی جس میں ٹائٹینک کی تلاش میں یہ لوگ نیچے گئے, لیکن وہ آپ دوز پانی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اتنی بہترین آپ دوز تھی, ان کو تو 100% یقین تھا کہ برداشت کر لے گی. رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. اس آپ دوست پہ لکھا ہوا تھا تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر, نیچے لکھا ہوا تھا برداشت کر لیں گے ہم. تپڑ ہے, پاس بھی کریں گے اور برداشت بھی کریں گے. لیکن جب وہ آپ دوز ایک حد تک نیچے گئی ہے, پانی کا اتنا ویٹ اس کے اوپر آیا کہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی مشین جو بڑے بڑے سائنسدانوں نے بنائی تھی, کروڑوں اربوں روپے لگا کے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اتنے دباؤ کو برداشت کر لے, وہ برداشت نہیں کر سکی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ پھٹ کے تباہ ہوئی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ آہستہ آہستہ اس میں کریک آیا, پہلے ٹائٹینک جیسے تباہ ہوا تھا نا, کریک آیا اور پھر آہستہ آہستہ نا 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 ایک دھماکہ ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ, غائب, اتنا دھماکہ. تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر ہم نے یہ مخلوق دیکھی ہوتی, آپ دوزیں دیکھی ہوتی, ہم کہتے بھائی اس سے زیادہ گہرائی میں کسی مخلوق کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں ہے. اللہ نے اس سے بھی نیچے مچھلیاں پیدا کی ہیں جو رہ رہی ہیں. نہیں آ رہی کھوپڑی معذرت کے ساتھ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ اس سے بھی نیچے مچھلیاں ہیں جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی ہیں. بھائی کیا سسٹم لگا دیا ان کے اندر, اتنی سی مچھلی ہے, اتنا بوجھ اوپر, کئی کلومیٹر پانی ہی پانی, وہ برداشت کر کے کیسے رہ رہی, اور صرف رہ نہیں رہی ہے, لائف کو انجوائے کر رہی ہے, شادیاں بھی کر رہی ہے, انڈے بھی ہو رہے ہیں, بچے بھی ہو رہے ہیں, ولیمے بھی, بارات بھی, لڑکی والے بھی آ رہے ہیں, لڑکے والے بھی آ رہے ہیں, سارے پروگرام چل رہے ہیں, کوئی پروگرام بڑھ نہیں رہا ان کا. حالانکہ اتنی گہرائی میں وہ جب گیا تھا نا وہ آبدوز, ان کا پروگرام تو بڑھ گیا, ان کا پروگرام بڑھ گیا, جو کروڑوں روپے لگا کے گئے تھے وہ خود بھی بیچارے بڑھ گئے, پروگرام بھی ان کا بڑھ گیا. لیکن جو اللہ نے مچھلیاں پیدا کی ہیں, نہ وہ خود بڑھ رہی ہیں نہ ان کا پروگرام بڑھ رہا ہے, ان کے انڈے بچے بھی ہو رہے ہیں, ان کی نسل بھی بڑھ رہی ہے, ان کو خوراک بھی مل رہی ہے, کھا بھی رہی ہیں, لائف کو انجوائے بھی کر رہی ہیں. سائنسدان دیکھ رہے ہیں کیمرے لگا کے, بھائی گھوم رہی ہیں, جا رہی ہیں, اتنا دباؤ, کہہ رہے ہیں سسٹم اصل میں ایسا. پھر سائنسدان کیا کہتے ہیں, ایکچولی اصل میں جب سائنسدان سے پوچھا جائے نا, بھائی تم تو کہتے تھے اتنا دباؤ آپ دوست برداشت نہیں کر سکتی, مچھلی کیسے برداشت کر رہی ہے؟ تو یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. سائنس کہتے ہیں ایکچولی اصل میں ان کے باڈی کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ سسٹم لگا ہوا ہے کہ یہ ان کے ویٹ کو زیرو کر دیتا ہے یا فلاں ڈمکانا کر دیتا ہے. بھائی یہ لاجک تو آپ کام ہونے کے بعد بیان کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ہوگا اندر, کچھ سسٹمیٹک, ہر چیز سسٹمیٹک ہے اس کائنات. سسٹم کو بنانے والا تو کوئی ہوگا نا. آپ نے جب کروڑوں سال کے بعد جا کے انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ ایسی آپ دوست بنائے جو اتنے کلومیٹر نیچے جائے, اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے, وہ خود بخود نہیں بنی. تو کون ہے جس نے ایسی مچھلیاں پہلے سے پیدا کر لی جو اس سے زیادہ دباؤ برداشت کر رہی. ہر مخلوق کو لائٹ چاہیے, یہ رپورٹ ہے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے؟ سن لائٹ. اندھیرے میں نہیں جی سکتے, ایک حد تک اندھیرا ہوگا, اس کے بعد انسان تو باولا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں جو باولے ہوتے ہیں نا معذرت کے ساتھ لوگ, وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے تو سورج ہے,
اور گوروں میں جو باولے ہوتے ہیں وہ 6 مہینے بعض دفعہ سورج ہی نہیں نکلتا یورپ میں, اس سے کیا ہو جاتے ہیں. میں 15 دن یورپ میں رہ کے آیا, باولا ہونے سے پہلے میں بھاگ آیا, میں سردیوں میں چلا گیا تھا, کیونکہ یورپ میں جب پچھلے دسمبر میں یورپ میں تھا, وجہ اس کی یہ کہ 4-5 گھنٹے کا دن ہو رہا ہے, 3:15 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے, 9:15 بجے فجر ہو رہی ہے. اتنی لمبی رات, ابے بھائی دماغ کیا ہونے لگا بند. ناروے جانے کا مجھے بہت شوق تھا, تو میں ناروے پہنچا ہوں, وہی 9 بجے سورج نکل رہا ہے, 3:15-3:30 بجے مغرب ہو رہی ہے. پھر 3:30 بجے سے جو لے کے سورج مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے, اندھیرا, نہ دوپہر کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے نہ رات کے کھانے کا پتہ چل رہا ہے. میں پوچھ رہا ہوتا تھا ہم ناشتے کی نیت کریں بھائی, ڈنر کی نیت کریں, لنچ کی نیت کریں. ایک دفعہ ہم نے سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھایا, تو میں نے کہا ایسا کرو ناشتے کی نیت کرتے ہیں, چائے پراٹھا لے آؤ. تو آدمی پاگل ہوگا نا تھوڑے دنوں میں, کیا خیال ہے, سورج ہی نہیں ہے. 1 دن 2 دن 4-5 دن گزرے, میں نے کہا بھائی مجھے واپس جانا ہے, میں گرمیوں میں آؤں گا, میں غلط ٹائم پہ آ گیا. تو کتنی بڑی اللہ, جب میں کراچی پہنچا ہوں نا, اور بھائی سورج تمتما رہا تھا. سردیوں کا سورج تو کراچی کا بڑا ہی مزے کا ہوتا ہے, یہ مزے تو پنجاب میں بھی نہیں ملتے آپ کو. دن ہوتا ہے اور پھر ایسی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے مزے کی. تو یہ اندھیرے بھائی, روشنی چاہیے. ہر مخلوق کو کیا چاہیے, روشنی. لیکن اللہ میاں نے, اب ہم یہ مخلوق دیکھ کے رپورٹ پیش کرتے ہیں بھائی سورج کی روشنی ہر ایک کے لیے کیا ہے, ضروری. اللہ نے سمندر کی تہ کے گھپ اندھیروں میں بھی مخلوق پیدا کی ہے. ایسی جگہ مخلوق ہے جس کے کوئی سن لائٹ کا نا 0.00001% بھی وہاں نہیں پہنچتا. ایسے گھپ اندھیروں میں اللہ نے کیا پیدا کی ہیں, مچھلیاں. وہ انہی اندھیروں میں, بھائی نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا, وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ لائف کو انجوائے کر رہی ہیں. ان کے رشتے بھی طے ہوتے ہیں, مچھلا مچھلی پہ عاشق بھی ہوتا ہے, پھر مچھلی مچھلے کی شادی بھی ہوتی ہے, اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں, بچے بھی پلتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں انہی اندھیروں. انہوں نے کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. میں نے تھائی لینڈ میں ایک ایکویریم میں دیکھی وہ مچھلی جو اندھیروں میں پلتی ہے, وہاں گھپ اندھیرا کیا ہوا ہے. ہم جب گئے تو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا, کہہ رہے بھائی بس اسی طرح کو تھوڑا سا نا کوئی اشارے دے دیتے ہیں, یہ گھوم رہی ہے, اس کو روشنی نہیں چاہیے. یخلق ما یشاء. پھر ایسے پرندے بھی ہیں جو اڑنے سے پہلے جہاز میں رن وے جیسے ہوتا ہے نا, ایسے بھاگتے ہیں, کیونکہ اڑنے والی چیز کو کیا چاہیے, پہلے ہوا کو کاٹے, وہ اس بھاگنے سے وزن ہلکا ہوگا تو اڑے. ایسے بھی ہیں جیسے گدھ جو ہے نا, گدھ جب اڑتا ہے تو پہلے جہاز پہ رن وے کی طرح دوڑتا ہے. آپ اگر گدھ کہیں کھڑا ہوا ہو نا, آپ جا کے پکڑ لیں, پکڑا جائے گا. وہ اس کو اڑنے کے لیے پہلے رن وے پہ بھاگنا پڑتا ہے, بھاگتے 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 اڑتا ہے وہ. اگر گدھ کو کسی نے دیکھا ہوتا ہے, کہتا ہے بھائی ہر پرندے کو اڑنے کے لیے پہلے دوڑنا پڑتا ہے. اللہ نے ایسے پرندے بھی پیدا کیے. کوے دیکھ لو کیسے ہوشیار ہوتے ہیں. کوا کہیں بیٹھا ہوا ہے, آپ کوے کو مارنے کی نیت سے پتھر اٹھاؤ نا, کوا وہیں سے کیا ہو جاتا ہے, بغیر رن وے پہ دوڑے اڑ جاتا ہے وہ. ایسا کوئی جہاز دیکھا آپ نے کہ آپ جناب حج یا کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ جب جہاز میں جا کے بیٹھتے ہیں ایک دم جہاز, بھائی ہیلی کاپٹر تو اڑ جائے گا, جہاز نہیں اڑتا. اللہ میاں نے, حالانکہ پرندے کے پر جہاز جیسے ہوتے ہیں, لیکن ایسے پرندے اللہ نے پیدا کر دیے وہیں بیٹھے بیٹھے ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں وہ. آپ کو معلوم ہے ہیلی کاپٹر میں ریورس گیئر ہوتا ہے, ہوائی جہاز میں ریورس گیئر نہیں ہوتا, لیکن اللہ میاں نے پرندوں کے پر ہوائی جہاز جیسے بنائے. بلکہ حقیقت میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز پرندوں کو دیکھ کے بنایا گیا ہے, لیکن ایسے پرندے بھی ہیں جو ہوا میں ریورس بھی ہوتے ہیں. آپ نے مکھیاں دیکھی ہوں گی, مکھیاں اڑ رہی ہوتی ہیں, آگے بھی جا رہی ہیں, پیچھے بھی آ رہی ہیں. حیران ہوتا ہے بھائی تو کس حساب سے آپ اڑ رہی ہو, پہلے آگے جا رہی تھی, اب کون سا گیئر لگایا کہ ایک دم پیچھے ہو جائے, 1 سیکنڈ میں پیچھے آگے اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. یخلق ما یشاء, قرآن کہتا ہے جو چاہتا ہے پیدا کر کے دکھاتا ہوں. دودھ والے جانور جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں, باجرہ کھلاتے ہیں. میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں نا, صبح شام اللہ کی قدرت کے نمونے مرغیوں میں نظر آتے ہیں ہمیں. کمال ہے, ادھر چوزا پیدا ہوا,
مرغی کیا کرتی ہے, جیسے ہی دانا ڈالو نا, مرغی کھاتی نہیں ہے, فوراً دانا چبائے گی اور نیچے پھینکنا شروع کر دے گی. یار اس کے دل میں ایسی ممتا, پہلی دفعہ بھی بچہ دے گی نا تو یہی حال ہوگا اس کا. پہلی دفعہ میں کس نے بتایا؟ بھائی انسان تو اپنے بڑوں سے سیکھ لیتا ہے, سوسائٹی سے سیکھ لیتا ہے. آپ مرغی کو سب مرغیوں سے الگ کر کے بند کر دو, وہی پروسیس ہوگا. انڈا دے گی, انڈوں پہ بیٹھے گی, اس کو گھماتی رہے گی 12 گھنٹے سے تاکہ چاروں طرف سے ہیٹ ملے. 21 دن کے بعد چوزے نکلنا شروع ہوں گے تو ایک دم انڈے چھوڑ نہیں دے گی. اس کو پتا ہے ابھی ایک کی رپورٹ آئی ہے, باقی کی رپورٹیں کیا ہیں, باقی ہیں. سب کو سیکو, سب سے چوزے نکلیں گے. اس کے بعد جب دانا رکھو گے, کتنے دن سے بھوکی ہے, صحیح طرح پیٹ بھر کے نہیں کھایا, لیکن دانا توڑ کے فوراً کیا کرے گی, چوزوں کو ڈالنا شروع کر دے گی. کہاں سے سیکھا بھائی؟ سائنسدان اس کی لاجک پیش کرتے ہیں. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کی جینز میں اور ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اور تمہارے ماموں نے شامل کی ہیں ان کے ڈی این اے میں یہ چیزیں. کسی کی پھپھو آئی تھی جو اس کی ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل کر کے گئی ہے. کہتے ہیں ایوالو ہوا ہے, یہ ایوالو اوپر سے چلا آ رہا ہے. بھائی یہ ایوالو کے سافٹ ویئر کس نے ڈال دیے ان کے اندر؟ ایوالو کے اگر ہوا ہے تو کس نے ڈال دیا ان کے اندر یہ سافٹ ویئر؟ خود بخود ہی ہوتا جا رہا ہے. او بھائی خود بخود کچھ نہیں ہو رہا. ہاذا خلق اللہ, اللہ جب اپنی تخلیقات بیان کرتا ہے کہتا ہے ہاذا خلق اللہ, یہ میری پروڈکٹ ہے جو تمہیں نظر آ رہی ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی, بتاؤ میرے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے. کوئی ایسی ایک چیز تو لا کے دکھا دے. ہم کہیں گے اللہ ہم نے فراری بنائی ہے, ہم نے موبائل بنایا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اللہ ہماری بھی پروڈکٹ کوئی چھوٹی موٹی پروڈکٹ نہیں ہے. ہم نے راکٹ بنائے, ہم نے جہاز بنائے, ہم نے ہیلی کاپٹر بنائے, ہم نے میزائل بنائے, ہم نے پیناڈول بنائی جو سر کے درد کو کیا کر دیتی ہے. دوسری شادی کا بہترین علاج پیناڈول ہے. میرے پاس جو بھی آتا ہے نا, میں دوسری شادی کر کے پچھتا رہا ہوں اور سر میں درد ہو رہا ہے, بھائی 2 گولی پیناڈول کھاؤ, سر میں درد کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ہماری ایجاد کیا ہے؟ موبائل ہے. یہاں سے بیٹھو امریکہ میں بات کرو. اللہ کہتا ہے ہاذا خلق اللہ, میں نے اپنی پروڈکٹ تمہیں بتا دی ہیں, بتاؤ میرے علاوہ انہیں کیا بنایا ہے. ہم روبوٹ پیش کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, ہم موبائل پیش کر سکتے ہیں. پھر اللہ بزبان حال ہمیں بتائے گا کہ اس میں تمہاری کوئی ایجاد نہیں ہے. ایجاد کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. تم نے ایجاد کچھ نہیں کیا, تم مطلع ہوئے ہو بہت ساری چیزوں پر, پہلے سے تھیں وہ تمہیں نظر آ گئیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کتا جو ہے نا, کتا, آپ نے کیا کیا, کتے کو سدھایا شکار کے لیے. اب کہیں شکار نظر آیا, آپ نے کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا, کتا گیا اور جانور پکڑ کے آپ کے پاس لے آیا. آپ سوسائٹی کو بتا رہے ہیں یہ کتا میری پروڈکٹ ہے, یہ میں نے ایجاد کیا ہے. یہ بات درست ہوگی؟ نہیں بھائی, یہ پہلے سے مارکیٹ میں موجود تھا. آپ کو پتا چل گیا کہ اس کو اس طرح سے سدھایا جا سکتا ہے, قابو میں لایا جا سکتا ہے. پہلے یہ بے قابو تھا, اس کو سدھائے. بلی کو نہیں سدھا سکتے آپ, یہ اس میں سدھانے کے سافٹ ویئر پہلے سے قدرت نے انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ اس کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے. یہ پہلے سے ہے, یہ بنایا نہیں ہے آپ نے, آپ اس کے موجد نہیں ہو. آپ بلی کو کیوں نہیں سدھا دیتے, آپ مرغوں کو کیوں نہیں سدھا دیتے, کتے ہی کو کیوں سدھایا جا رہا ہے؟ او بھائی اس کے اندر تربیت کے سافٹ ویئر اللہ نے پہلے سے انسٹال کیے ہوئے انسان کی خدمت کے لیے. آپ اس پر مطلع ہو گئے کہ یار تجربہ کر کے دیکھا مختلف جانوروں پر, کسی کو کوئی نہیں سیکھتا, کتا سیکھ جاتا ہے, اس کو آپ نے سدھا لیا. تو آپ نے ایجاد نہیں کیا, آپ ایک چیز پر مطلع ہو گئے ہیں. تو اطلاع بھی ایک کمال کی چیز ہے. یہ بھی جو تجربہ کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پر مطلع ہو. لیکن آپ موجد نہیں ہیں, آپ کریٹر نہیں ہیں. موبائل میں بھی یہی ہوا ہے میرے بھائی, موبائل انسان کی ایجاد نہیں ہے. ہم جو یہاں سے بات کرتے ہیں نا, بٹن دبائیں گے اور فوراً امریکہ ہمارا رابطہ ہو جائے گا. تو ہماری بات وہ ریز ہیں جو سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں ہماری بات کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے پہنچا دیتی ہیں. وہ ریز اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. سائنسدان ان ریز پر مطلع ہوئے ہیں کہ یار ہواؤں میں ایسی شعائیں گھوم رہی ہیں کہ ان شعاؤں میں, جیسے ہواؤں میں جہاز گھوم رہے ہیں نا, گدھے گھوڑے گھوم رہے ہیں, ہم گدھے گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. اب دیکھو ایک آدمی نے کراچی سے جانا ہے حیدرآباد, پرانے زمانے میں فرض کریں. اب حیدرآباد جانے کا ایک طریقہ یہ پیدل نکل جائے وہ, لیکن اس نے دیکھا یار گھوڑے گدھے گھوم رہے ہیں. ایک بندہ جنگل گیا, اس نے دیکھا یار ایک گھوڑا ہے بھی ہے, گدھا بھی ہے, زیبرا بھی ہے, شیر بھی ہے.
اس نے تجربے کرنا شروع کر دیے کہ کون سا جانور ایسا ہے جس کی پشت پہ بیٹھوں گا تو وہ مجھے تگڑ تگڑ حیدرآباد 8 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں کرا دے گا. اس نے تجربہ کیا تو اس نے دیکھا یہ گھوڑا ایک ایسی چیز ہے جو کنٹرول میں آ سکتا ہے. گدھا بھی آ سکتا ہے لیکن اس کی سپیڈ سلو ہے, گھوڑا بھی آئے گا لیکن اس کی سپیڈ کیا ہے, تیز ہے. اونٹ بھی آئے گا, اس کی سپیڈ تو کم ہے لیکن ویٹ زیادہ اٹھا لے گا. وہ زیبرا نہیں آتا کنٹرول میں, شیر کنٹرول میں نہیں آئے گا, چیتا کنٹرول میں نہیں آئے گا. تو اس نے ایک رپورٹ پیش کی, بھائی گھوڑا گدھا پہلے سے مارکیٹ میں, اونٹ گھوڑے گدھے یہ پہلے سے موجود ہیں, اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے, گدھے سے لوڈ زیادہ ڈالا جا سکتا ہے, اونٹ پہ تو پورا خاندان آ جائے گا آپ کا, 4 بیویاں آ جائیں گی اس کے اوپر, معذرت کے ساتھ خواتین سے. تو اور آپ پھر اس پہ نہیں آئیں گے, یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ چاروں جب ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ اب وہاں نہیں آ سکتے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا ہم 4 بیویوں کو گھر میں رکھ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں آپ 4 کو رکھ سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس گھر میں خود نہیں رہ سکتے. آپ 4 کو اگر آپ نے اس گھر میں رکھ لیا تو اب آپ اس گھر میں نہیں رہ سکتے, پھر آپ کہیں اور انتظام کریں, یا تو آپ 4 کو رکھ لیں یا خود رہ لیں وہاں پہ. تو خیر اب آپ نے کیا کیا بھائی, آپ اس گھوڑے کو پکڑ کے لے آئے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے پیدا ہوئی ہوئی ہے, اس پہ ہم نے ریسرچ کر کے پتا چلا کہ اس پہ بیٹھ کے ہم کراچی سے حیدرآباد 4 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. تو یہ جو ریز ہے نا, جو موبائل کے ذریعے ہم جو بات کرتے ہیں, جو ریز ہیں ہماری بات کو یہاں سے وہاں سیکنڈوں کے بھی 10ویں حصے میں پہنچا دیتی ہیں. یہ ریز سائنسدانوں نے ایجاد نہیں کی ہیں, یہ ایجاد کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں, یہ پہلے سے موجود تھیں. سائنس تجربے کرتی رہی اور وہ ریز آہستہ آہستہ دریافت ہوتی رہی. جیسے ایک سائنسدان نے پانی پہ سوئی رکھی نا, تو دیکھا گھوم گھوم کے ایک ہی طرف کو جا رہی ہے, نارتھ اور ساؤتھ کی طرف جا رہی ہے. اس نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, اس کو کون بتا رہا ہے؟ تو پتا چلا بھائی دریافت ہو گئی نا, نارتھ اور ساؤتھ پہ کیا ہے, مقناطیسی ریز ہیں, اور وہ 360 سال میں کیا کرتی ہیں, اپنا چکر مکمل کرتی ہیں. تو ان مقناطیسی ریز سے بہت سارے فائدے اٹھانا شروع کر دیے. تو ایسے ہی سائنسدانوں نے غور کیا تو پتا چلا بھائی ایسی ریز ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول میں لایا جائے تو ہم اپنی بات کو یہاں سے وہاں بغیر کسی تار کے سیکنڈوں میں ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں. تو جیسے گھوڑے کو قابو کیا جاتا ہے رسی کے ذریعے, رسی ایجاد کر کے کھونٹے سے باندھ دیا گھوڑا, تو اسی طرح ان ریز کو قابو کرنے کے لیے کیا ایجاد کیا گیا, سیل فون, موبائل فون. موبائل فون آپ کی بات یہاں سے وہاں نہیں پہنچاتا, موبائل فون ان ریز کو کنٹرول کرتا ہے, ان کو کمانڈ دیتا ہے, اور ایک خاص ترتیب سے. میں سائنسدان تو ہوں نہیں نا کہ میں آپ کو پورے طریقے سے بتاؤں. یہ وہ رسی ہے جس نے ان ریز کو کنٹرول کر لیا اور اس کو ایک کوڈ دے دیا. اب آپ کی بات سیکنڈوں میں جو یہاں سے وہاں پہنچ رہی ہے, ان ریز کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, ان شعاؤں کی وجہ سے پہنچ رہی ہے, جن کا خالق کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے. یہ پہلے سے پیدا شدہ چیزیں ہیں یہ ساری, انسان صرف قابو کر رہا ہے, کنٹرول کر رہا ہے. تو یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. میں جب قرآن پڑھتا تھا نا پہلے بڑا حیران ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ سمندری جہاز کو بھی اپنی ایجاد قرار دیتے ہیں, حالانکہ یہ تو انسان کی ایجاد ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, اللہ کہتے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز چلتے ہیں یہ کس کے ہیں, اللہ کے ہیں. یا اللہ یہ تو ہم نے بنائے ہیں. یہ کس نے بنائے ہیں بھائی؟ یہ تو انسانوں نے بنائے ہیں, سائنسدانوں نے بنائے ہیں. تو یہ اللہ نے کہاں سے بنا دیے, جبکہ اللہ اس کی نسبت بھی کس کی طرف کر رہا ہے, اپنی طرف. کیوں کر رہا ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا بھائی؟ اللہ نے بنایا, جس میں پگھلنے کی صلاحیت ہے. پھر سمندر, پانی کا کام ہے ڈبونا. سمندر کے اندر یہ صلاحیت کہ اتنے زیادہ ویٹ کو اپنے سینے پہ اٹھا لے, پانی کے اندر یہ صلاحیت کس نے پیدا کی ہے, اللہ نے. پھر وہ ہوائیں جو اس بڑے سے بڑے جہاز کو دھکیلتی ہیں یہ کس نے پیدا کی ہیں, اللہ نے. پھر وہ ڈیزل, پہلے ہواؤں سے چلتے تھے اب ڈیزل سے چل رہے ہیں جہاز, وہ ڈیزل زمین کی رگوں میں کس نے پیدا کیا, بولو نا, اللہ نے پیدا کیا. وہ پیٹرول جو اس خام مال سے پیٹرول نکل رہا ہے, گریس نکل رہا ہے, ڈیزل نکل رہا ہے, مٹی کا تیل نکل رہا ہے, 20 قسم کی چیزیں نکل رہی ہیں. ایک چیز بھی انسان نے نہیں بنائی ہے, ساری کس کی بنائی ہوئی ہیں, اللہ کی بنائی ہوئی ہیں.
اس لیے اللہ یہ کہنے میں سورہ رحمان میں حق بجانب ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، جو پہاڑوں کی طرح جہاز ہے نا جو تمہاری تجارت کا ذریعہ ہے، اگر یہ سمندری جہاز نہ ہوتے اتنی مہنگائی دنیا میں ہوتی، اتنی مہنگائی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ، کیونکہ پھر آپ کو گندم کے 1000 کنٹینر منگوانے ہیں، ہوائی جہاز لا سکتا ہے؟ کتنے جہاز آئیں گے جو لے کر آئیں گے. میں تو پہلے پاکستان نیوی میں رہا ہوں نا تھوڑا ڈاک یارڈ میں، تو وہاں میں نے بڑے بڑے جہاز دیکھے. ایک دفعہ ایک چائنا سے جہاز آیا، ہمارے لڑکوں نے کہا بھائی بہت بڑا جہاز آیا. میں جا کے دیکھا تو یہ کنٹینر ایسے لگ رہے جیسے ماچس کی ڈبیاں نہیں ہوتی، جیسے بچوں کے کھلونے ہوتے نا ماچس کی ڈبیا، اتنے بڑا کنٹینر، اتنے بڑے بڑے کنٹینروں سے جہاز بھرا ہوا ہے. پتہ نہیں اس میں گندم تھی، چاول تھا یا چرس آ رہی تھی، کیا رہا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے چرس آ رہی ہو. ایک دفعہ میں ایک چکر میں اتنا مال اٹھا کے جہاز وہاں سے یہاں لے آتا ہے. تبھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، یہ سمندر اس نے کس کے لیے پیدا کیا؟ تمہارے لیے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے خشکی پہ تجارت بہت مشکل ہو جاتی، کیونکہ خشکی پہ آپ کے وسائل، کیونکہ مشین کو دھکا دینا زیادہ مشکل ہے، اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. سمندر تو خود پھسلن پیدا کرتا ہے، تھوڑا سا کام آپ کریں گے، تھوڑا کون کرتا ہے؟ اب دیکھو یہاں کوئی بندہ کھڑا ہوا ہے، اس کو دھکا دو ہلے گا اپنی جگہ سے، 6 آدمی مل کے دھکا دیں گے پھر ہلے گا. پانی میں تیر رہا ہے، تھوڑا سا یوں کریں گے ادھر ہو جائے گا. ایسا ہے نہیں، انرجی کم لگتی ہے پانی میں دھکا دینے کے لیے. تو تجارت تو ساری ہے ہی دھکے کا کھیل بھائی، یہاں سے وہاں. ٹرانسپورٹیشن کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا جو کام ہے، ٹرانسپورٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرنا. اس میں وسائل کم لگ رہے ہیں. تبھی اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا. اگر یہ سمندر نہ ہوتا انسان کے لیے زندگی ممکن نہ ہوتی. اب سائنسدانوں نے دیکھا اتنا بڑا سمندر، پہلے اتنا خیال نہیں تھا اتنا بڑا سمندر ہے. جب چاند پہ گئے ہیں تو یا خلا میں گئے ہیں تو جا کے دیکھا تو سمندر زیادہ ہے، خشکی اس میں کیا ہے؟ 3 حصے پانی ہے، ایک حصہ کیا ہے؟ خشکی. پتا چلا کہ بھائی یہ 3 حصے پانی ضروری ہے، کیونکہ جتنی بارشیں زمین کو چاہیے نا، جتنی خشکی ہے اس کے لیے جتنی بارشیں چاہیے اس کے لیے سمندر اتنا بڑا ضروری ہے. سمندر ہی تو پانی پرووائڈ کرتا ہے. اور میں بار بار ایک ٹاپک چھیڑتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نا 2 بچے ہی اچھے، رسک کم پڑ جائے گا، وسائل. صرف ایک سمندر ہی ایسا ہے جو ابھی آبادی 6 ارب ہو رہی ہے نا، یہ اگر 6 گنا بھی بڑھ جائے، 36 ارب بھی ہو جائے، خالی سمندر ہی رسک کی کمی پوری کرنے کے لیے کافی ہے. اسی میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے. اور اللہ کا نظام، اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ زمین کے وسائل کو جتنا استعمال کریں گے وہ وسائل تازہ ہوتے رہیں گے. جہاں استعمال کرنا چھوڑا برباد. مثال کے طور پر اب آپ نے کیا کیا؟ سمندر سے شکار چھوڑ دیا کہ وسائل کم ہے ہمارے پاس، تھوڑا سا اگلی نسل کے لیے مچھلیوں کو رکھو. مچھلیاں بڑھیں گی ہی نہیں، کیونکہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کیا کرے گی؟ کھا جائے گی. وہ بڑی مچھلی کیا کرے گی؟ چھوٹی. وہ گروتھ ریشو ان کا اسی حساب سے کیا ہو جائے گا. آپ شکار کر کے بڑی مچھلیوں کو کھاؤ گے نا جب، تو بڑی مچھلیاں چھوٹی کو کھانے کے لیے والی بچیں گی نہیں، وہ چھوٹی کیا ہو جائیں گی؟ وہ خود ہی بڑی ہوں گی. آپ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھا جائیں گی. تو بہتر نہیں ہے کہ بچے پیدا کر کے انسانوں کو کھلا دو؟ کیا خیال ہے؟ اسی وجہ سے شکار میں یہ پابندیاں لگتی ہیں کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑو، چھوٹے بچوں کو چھوڑ دو. لیکن ہمارے ہاں بہت باریک جال کے شکار استعمال ہوتے ہیں. اللیگل کام میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. یار تم بڑا جال لگا لو، بڑی مچھلیوں کو کھا جاؤ، چھوٹیوں کو بڑا ہونے دو، وہ کل کھا لینا ان کو. لیکن نہیں، میں تو گیا ہوں نا شکار پہ، سمندر میں جاتا رہتا ہوں، مچھیرے سارے اللیگل کام کر رہے ہوتے ہیں. اتنا چھوٹا جال لگاتے ہیں کہ آپ کو مچھلیاں چاہیے اور اس میں مچھلی کے علاوہ بھی 20 قسم کی مخلوق جو کل مچھلی کی خوراک بنتی وہ بھی نکلتی ہے، اور اس کو آپ باہر پھینک کے ختم کر دیتے ہو. اسی وجہ سے ہم ترقی نہ کر رہے ہیں اور نہ الحمدللہ کرنے کا ہمارے ہاں کوئی دور دور کا امکان ہے. جاپان کا تو ہم نے بڑا سنا ہوا ہے نا دنیا میں. جاپانوں ان میں ایک مذہب نہ ہونے سے تو تباہ ہو گئے وہ لوگ. مذہب نہ ہونے سے تو وہ بیچارے اتنا کچھ کر کے بھی، لیکن کچھ کوالٹیاں دنیا کی قوموں میں بہت زیادہ ہے. اللیگل کام کا تصور نہیں ہے. اللیگل کام کا، میرے ایک دوست تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حلال، جاپان میں کوئی ادارہ تھا جو حلال اسٹیمپ لگاتا تھا گوشت پہ. میں نے کہا یار یہ امریکہ میں بھی حلال کے ٹھپے لگ رہے ہیں، تھائی لینڈ میں بھی لگ رہے ہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے. اس نے کہا مفتی صاحب
جاپان میں اگر کسی گوشت پہ حلال کا ٹھپا لگ گیا نا، سعودیہ کا ٹھپا مشکوک ہو سکتا ہے، جاپان کا ٹھپا مشکوک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللیگل کام کا وہاں تصور نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جیپنیز غیر مسلم ہونے کے باوجود کہ اگر ہم حلال کا ٹھپا لگائیں گے نا تو مسلمان اسکالرز کی نظر میں جو بالاتفاق جو گوشت حلال ہوگا نا اسی کو سرٹیفکیٹ ملے گا. جہاں شک پیدا ہو جائے گا جاپان ٹھپا نہیں لگائے گا، نہ لگانے دے گا. کاش ہم لوگ بھی قانون کے معاملے میں ایسے ہو جائیں. ہمارے ہاں اللیگل، ایک دفعہ میں شکار کے لیے گیا، وہ کیا کر رہے ہیں، بندوق سے گولی مار رہے ہیں یا کرنٹس دے کے نا نہر پہ شکار کر رہے ہیں. مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ اللیگل ہے. میں نے کہا اللیگل ہے تو کیوں کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یار چھوڑو، لیگل اللیگل سے کیا ہوتا ہے. ہو کیا رہا تھا، جب وہ کرنٹ سے مار رہے ہیں، آپ کو کھانی مچھلی ہے اور ہر مخلوق رہی ہے پانی کی، جو پانی میں زندگی برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ قانون تو بھائی آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے نا، کیوں اللیگل کام کر رہے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بلا وجہ چڑیا کو مارا، کھانے کے لیے نہیں ویسے ہی، اس نے بھی گناہ کیا. تو آپ نے کھانی مچھلی ہے اور ایک مچھلی کے چکر میں آپ سینکڑوں جانوروں کو ہلاک کر رہے ہو، جس سے مچھلیوں کی خوراک ختم ہو رہی ہے. تو یہ نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اس بات کو ہمیں ایک دوسرے کو تکرار کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے. بھائی جو قانون ہمارے فائدے کے لیے بنا ہے ان قوانین کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ صرف حکومت کا حکم نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے. اللہ میاں نے جب ان مخلوقات کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور کھانے کے لیے پیدا کیا، تو تمیز سے کھا لو گے تو کھاتے رہو گے، بدتمیزی کے ساتھ کھاؤ گے تو رزق کی کمی ہوگی. پھر الزام کس کو دو گے؟ اللہ کو. وہ اللہ کو الزام نہیں ہے. دیکھو آپ کے گھر میں 6 کوفتے پک رہے ہیں، کھانے آپ نے 2 ہیں، پھر کوفتوں کی کمی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں، پکتے ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا اللہ نے کوفتے پیدا کرنے کم کر دیے ہیں؟ بھائی آپ تمیز سے کھا نہیں رہے ہو، آپ ضائع کر رہے ہو اس کو. تو مجھے جب بھوک لگ رہی ہوتی ہے، جو کھانے کا دل کرتا ہے نا، پھر مثالوں میں وہی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. آج کل میڈیکل سائنس بڑے زوروں پر ہے. میں تو بہت میڈیکل کلپ دیکھتا ہوں، ڈاکٹروں کے رپورٹیں بڑا اس بارے میں نالج حاصل کی ہوئی ہے. یہ کھانا ضروری ہے، یہ کھانا وہ ساری رپورٹیں اپنی جگہ صحیح ہیں. وائٹامن سی بہت ضروری ہے جی، وٹامن ڈی بہت ضروری ہے جی، اور آئرن بھی بہت ضروری ہے، اور پوٹاشیم بھی بہت ضروری ہے، اور میگنیشیم بھی بہت ضروری ہے. آپ یوٹیوب پہ سنتے رہو نا، ضروری کے چکر میں آدمی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ پاگل. پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ روزانہ لیمن لیں تاکہ وائٹامن سی ملے آپ کو، کینو مالٹے کھایا کریں، امرود کھایا کریں، سب سے زیادہ وٹامن سی امرود میں آپ کے جو ہے نا، ورنہ امیون سسٹم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کا سارے پروگرام بڑھ جائیں گے آپ کے اگر وٹامن سی نہیں ملا. پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں، پھر یہ کھائیں. کھانا ضروری ہے، ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے. بھائی جب ہم صحرا میں جاتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، ان کی جی کتنی عمر ہے؟ 100 سال. تو وٹامن سی تو روزانہ لیتے ہوں گے. کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے بھائی وٹامن سی؟ بھائی پروٹین والی غذائیں. بھائی کیا ہوتا ہے پروٹین؟ بھائی کھا کیا رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں ستو پی رہے ہیں. 80 سال سے ابا کیا کر رہے ہیں؟ ستو پی رہے ہیں. ابے گندم میں تو وٹامن سی نہیں ہوتا یار، جہاں تک مجھے، اس کا وٹامن سی کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ اس کو میگنیشیم پوٹاشیم کہاں سے مل رہا ہے؟ بکری کا دودھ پی رہے ہیں، اس میں اتنا کوئی پروٹین تھوڑی ہوتا ہے، فیٹ زیادہ ہوتا ہے. بکری کا دودھ یا کوئی گائے پہ فیٹ سیٹ ہو گیا. تو وہاں اللہ کی قدرت پہ یقین آتا ہے. یخلق ما یشاء. ڈاکٹروں کی رپورٹوں کو میں غلط نہیں قرار دے رہا، اللہ نے پیسے دیے تو سب کچھ کھایا کرو، لیکن وہاں آ کے انسان کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ عاجز. یخلق ما یشاء. اللہ کہتے ہیں میں اگر مارنا چاہوں گا تو وٹامن سی کی گولیاں روزانہ پھانکا کرو، زنک بھی لیا کرو، یہ بادام بھی کھاؤ، پستے بھی کھاؤ، اور ایک دن رات کو سو گئے تو صبح پولیس بھی تمہیں نہیں اٹھائے گی. مائیکل جیکسن کے تو سارے وٹامن بالکل کنٹرول میں تھے. مائیکل جیکسن میں وٹامن کی کمی ہو سکتی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. مائیکل جیکسن میں کوئی یہ کہہ سکتا ہے وٹامن سی کی کمی تھی؟ بھائی امریکہ میں رہتا ہے وہ ہماری طرح پینڈو نہیں تھا. اس کے پاس ڈاکٹروں کا 24 گھنٹے ایک پینل موجود تھا، روزہ ہر مہینے اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہو اس کا کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا؟ کیا اس نے سری پائے اور کھجے کے پائے اور پھجے کے پائے اس طرح سے کھائے ہوں گے جیسے ہمارے لاہوری کھاتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح سے پراٹھے پھوڑتا ہوگا جیسے میں پھوڑتا ہوں؟ نہ. ان کی ڈائٹ پلان ڈاکٹروں نے اس کو بتایا ہوا تھا، سر آپ نے یہ کھانا ہے، اتنی کیلوریز لیں.
ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ میرا چیک اپ کیا, اس کے بعد کہ آپ اتنی کیلوریز ڈیلی لیں, اتنی کیلوریز 1100 پتہ نہیں 11,000 کتنی. کہتے ہیں پھر میں ہر چیز سے ڈبے پہ دیکھتا تھا اس میں کتنی کیلوریز ہیں, تو وہ 1100 یا 11,000 مجھے, میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں, تو کہتے ہیں میں اسی میں پاگل ہونا شروع ہو گیا بھائی یہ کیا. پھر انہوں نے کہا وہاں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں بھائی اتنی کیلوریز, اب اتنی برن, وہ واچ سے چیک کرتے رہتے ہیں, اتنی کیلوریز برن ہو گئی ہیں, اتنی ہم نے انٹیک کی ہیں, اتنی ہم نے استعمال کی ہیں. ہماری طرح پنڈوں والا حساب نہیں ہے, ہم لوگ کیلوریز چیک کر رہے ہوتے ہیں. میرے نانا شوگر کے پیشنٹ تھے, جب رسگلے کا ڈبہ آتا تو کیلوریز گئیں تیل لینے, گلے تو انہوں نے پھوڑنے ہی تھے. 99 سال کے بعد انتقال ہوا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ کام اچھا ہے آپ کیا کریں, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بھائی اللہ کے ہاں جو اصول ہے نا وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں اللہ کے ارادوں کے آگے, ہمارے سارے اصول اللہ کے ارادوں کے آگے فیل ہو جاتے ہیں. تو مائیکل جیکسن کا وائٹامن کی بھی کوئی کمی نہیں, سربیکزی بھی ہو سکتا ہے لیتا ہو, اور ان لوگ کا سربیکزی ہم لوگ کا والا نہیں ہے, ان کے واقعی اس میں زنک ہوتا بھی ہے, ہمارے یہاں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ اللہ ہی بہتر جانے. ہمارے یہاں تو وہ کسی نے کہا نا کہ انڈیا نے جب دھمکی دی تھی تمہارے ٹماٹر بند کر دیں گے, تو کسی نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹومیٹو کیچپ میں ٹماٹر نہیں ڈلتا تو ہمارے ٹماٹر بند کرنے سے کیا فائدہ ہوگا. ہم تو ہر چیز لکھا ہوا ہوتا ہے اندر, کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو مائیکل جیکسن کی رپورٹیں ساری کلیئر تھیں, کوئی ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا, چاروں جو اس کی وریدیں ہیں شریانے ہیں بڑے, اتنا جو پھدک رہا ہے تو اس کا دل صحیح کام کر رہا ہوگا نا. آپ خود بتاؤ, ہارٹ کے پیشنٹ کو تو ڈاکٹر زیادہ ہلنے جلنے سے منع کرتے ہیں, بھائی تھوڑا سا ہلا تو بلڈ کا سرکولیشن بڑا, بلاکیج ہوگی مر جائے گا. مائیکل جیکسن تو جب پھدکتا تھا اس کو پولیس آتی تھی, بھائی تھوڑی دیر آرام بھی کر لے تو, اتنا ہلتا جلتا تھا وہ. اس کے ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ نہ ہارٹ کا مسئلہ, نہ کوئی وٹامن کی کوئی کمی, اور اتنا بڑا پروگرام ہونے والا ہے 50 سال کی عمر میں, فٹ فاٹ ڈاکٹروں نے چیک کیا, بھائی کوئی پرابلم نہیں ہے. جب سویا ہے تو اب تک کی رپورٹ کے مطابق اٹھا نہیں ہے, شاید اگلے جنم ونم میں کہیں دوبارہ آ جائے. اس جنم میں بہرحال اب اس کے واپسی کے چانسز کیا ہو گئے ہیں, ختم. اب میں تھر میں مل کے آیا, کہیں تھر میں نہیں, بلوچستان کے کسی پسماندہ علاقے میں, ان کے پاس صرف روٹی ہے اور بکری کا دودھ ہے. وہاں مجھے بوڑھے بوڑھے بزرگ ملے. ایک صاحب نے بتا بھی 99 سال میرے ابا کا انتقال ہوا, کہہ رہے روٹی اور بکری کا دودھ, اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز. وہ بھائی وٹامن سی کدھر گیا, بکری میں تو دودھ میں تو میں نے نہیں سنا کوئی وٹامن سی بھی ہوتا ہے, یہ تو بہت ہی ضروری ہے. تو اللہ میاں بتاتے ہیں یخلق ما یشاء, جو چاہتا ہوں بولو کر گزرتا, جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں. تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی, میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں, ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. ساری ام للانسان ما تمنا, قرآن کہتا ہے انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنا. آج کل ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, اسٹرگل کرو, محنت کرو. بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا. آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا, وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور کخ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں, آپ محنت تو کریں, نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا, 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں, جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں؟ 7 علامتیں پائی جاتی ہیں. تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو. آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو. آپ کہتے ہیں اب کامیابی تو بڑھ گئی یہیں سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے, شروع ہو رہی. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے. بہت سے ایسے جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں, پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے. اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے, تمہاری نہیں چلے گی. جو میں چاہوں گا ہوگا, جو تم چاہو گے
جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا, نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ایسا کرو, سرنڈر کر دو, اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا. کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے. وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا, جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست, یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے, جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے, میرا تو جانشین یہ بنے گا. خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا, اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں, اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی, آزمائشیں ختم. اسی بیٹے کو چھینا. ہم اور آپ ہوتے ہم بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے, آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے, پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے, تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا, اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور, وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا. ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, وہاں بلا کے غائب. اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے, بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا, میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا, جاب دلاؤں گا, مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا, میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ. کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا, جاب کی امید نہ دلاتا, میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا, میری مرضی ہوتی یار, گھومنے پھرنے کا, جاب کی لالچ دی اس نے. اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں, بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا, اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دیں, اس کے بعد بیٹا کیا کیا؟ چھین. ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں. یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی, اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینا, کوئی اور چھین لیتا, تو موت دے دیتا, تسلی تو ہو جاتی. گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی. لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں, کس کے سامنے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. کوئی شکایت نہیں کروں گا, کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی؟ اللہ کی. جیسا جیسا کر رہا ہے, جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو, ہمارا کام ہے صبر کرنا, زبان سے ناشکری نہ کرنا, اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا. روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے, کنٹرول میں ہے؟ ابے بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو, بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے, پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے, افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں ہر جلدی سے. یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اگر واویلا میں چاہنا شروع کر دیں دوپہر 12 بجے سے, کیا مسئلہ ہے یار, یہ کیا ہے, یہ اسلام نے کیا کیا یار میرے ساتھ, مجھے روزوں کا حکم دے دیا, پیاس لگ رہی ہے, برداشت نہیں ہو رہی یار, یار یہ کیا مسئلہ ہے, اتنا لمبا دن ہو گیا یار, ویسے تو 10 گھنٹے کا 11 گھنٹے کا ہوتا, 8 دفعہ 13 گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن. یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا. بھائی آپ تڑپیں, آپ کلابازیاں کھائیں روزے میں, اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں گے. ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا, جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی, پیسے اچھے خاصے تھے بیچارے کے, چلے گئے, سرنڈر نہیں کیا ہوا تھا اس نے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا تھا. کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں, یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں, اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے, کنکریاں, کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا. جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں, سب سے مشکل. حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے, اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے, وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے, اتنی تھکاوٹ. جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے؟ بھائی سر منڈا لو آپ, یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی, بھائی اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں,
3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا اور ہر وقت جناب پھوں پھاں میں گھومنے والا, ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر, یہ کم میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا, جب سر کیا کر لے گا, 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ, لیکن سر پہ کیا ہوگا؟ ساری زینت انسان کی کہاں سے؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے, جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں, بال اگائے جا رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں. بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو, ہے بھائی؟ تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں, جب آپ نے حج کیا, اتنا لمبا سفر کیا, اتنے لاکھ خرچ کیے, اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو, ختم. اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا, ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے. ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے, اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا, اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا, مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے, وہ ہمیں ٹینڈ کروا کے باہر بھیج دے, ہم بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی, سرنڈر کیا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں, اللہ میاں سر مڑا کے واپس بھیجتے ہیں, خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں, بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں, دیکھو. میں تو اب پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ, میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں, اب میں کیا کرتا ہوں, قصر کروا لیتا ہوں. تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے, میں نے بھی قصر کروایا. ایک آدمی نے کہا اس میں 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. میرے بھائی ٹھیک ہے نا, بڑے بالوں کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے. میں کہ اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹینڈ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا, ٹینڈ کروایا, عمرہ کیا, ٹینڈ کروائی, میں 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں, قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے, ٹینڈ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹینڈ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں, میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے, لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ, ہماری حکومت کہتی ہے نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا, کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کو کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے, لیکن کبھی جڑ سے ختم, کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے, کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے, اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی کا. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا ہے بھائی قصر کر لو, تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی, تو میں یہ کہہ رہا تھا بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھائی اللہ کے سامنے, اللہ ٹینڈ کرا کے بھیج دے, ہم ٹینڈ کرا کے آ جاتے ہیں. اللہ کے بال چھوٹے کروا, ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا, تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا. ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے. وہ رونا اختیار میں نہیں ہے بیٹے کی, اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹو سے. مجھے کل کسی نے بتایا, کوئی بہت بڑا لبرل سیکولر آدمی ہے, میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خامی کسی کی غیبت نہ ہو. اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے کی دیوار کے نیچے آ کے مر گئے. تو میں بیٹھا ہوں, اس کو کوئی کچھ ہو ہی نہیں رہا, بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں, کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں, ادھر بیگم کے ایک آدھ ہو بھی گئے, چلو ٹھیک ہے رپورٹ ہے بھائی, بچہ بھی ہو جاتا ہے. محبت ہی نہیں ہے آپس میں, نہ بچوں کو باپ سے, نہ باپ کو بچوں سے. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے, تبھی تو غم بھی ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا, زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. ہمارا ایک چوکیدار تھا, ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید کا. میں نے اس سے ویسی گپ شپ لگا رہا تھا, تم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکیدار تھا, اور بڑی اچھی تنخواہ تھی میری, بڑی اچھی جاب تھی. میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی, 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, تنخواہ مل جاتی تھی, کھانا پینا فری کا تھا. اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو, کبھی سکھر جا رہے ہو, کبھی کہاں جا رہے ہو, تو اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب, اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے, اس کا بیٹا بھی کروڑ پتی, ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ. کہہ رہا اس کا باپ بیمار ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, ایمبولینس آئی, جنازہ ہوا. میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے ابا کی لاش آئی ہوئی ہے. بیٹا نے کہا بھائی عیدی سینٹر میں دے کے دفنا دو, یہ پیسے ہیں, یہ سارا کام کر لو. سو گیا.
یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا وہ، اب تو اور زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا نالج ایجوکیشن میں اب الحمدللہ اور زیادہ، اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو اس وجہ جہالت تھی بہت زیادہ، بہت زیادہ کیا تھی ڈیفنس میں؟ جہالت تھی. پرانا دقیانوسی دور کی بات کر رہا ہوں میں. آج کل تعلیم کا معیار یہ بن گیا ہے، ریلیشن ختم، بس ایک انسان انڈیویجولی اپنی لائف گزارتا ہے، ریاست کے ساتھ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو، بس یہ سب چیزیں. انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم. میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں، دوست کیا استغفر اللہ، میرے سگے ماموں ہیں، وہ غصے ہوں گے پر میں تو وہ دوست بول رہا ہے، وہ منہ سے نکل گیا میرے. تو وہ چند دن پہلے امریکہ سے ان کا فون آیا نا، تو میں نے کہا خیریت سے ہیں؟ اب ہمارا تو ریلیشن ہے بھائی، ہم تو مسلمان ہیں یار. تو میں تھوڑے دن بعد ان کو کال اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ماموں ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، تعلق تھوڑی توڑ سکتے ہیں. تو وہ بڑی گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے اڑوس پڑوس میں گورے رہتے ہیں؟ مجھے ہر قوم کے کلچر کو جاننے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک فیملی ہے، یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، یہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں. میں نے کہا گوروں کی فیملیاں ماشاءاللہ. میرا ایک ذہن میں آیا کہ بھائی پھپھی ہوگی، خالہ ہوں گی، کزنیں ہوں گی، ان کی بہویں ہوں گی، انگریز کی بہو سوچیں آپ، تو اس کے داماد ہوں گے، فیملی ہوگی نا، پوتے نواسے ہوں گے. تو بھائی ایریا ہی ایسا ہے جہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں، کہ ہوٹل میں تھوڑی رہ رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک فیملی رہتی ہے. میں نے کہا فیملی کے بارے میں ذرا رپورٹ پیش کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے، ایک کتا ہے، بہت بڑی فیملی. یہ میں اپنے الفاظ میں اب یہ کہہ رہا ہوں، مجھے دل میں، میں نے زبان سے کہا نہیں لیکن وہ دل میں خیال آیا، کچھ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہو گئی؟ FRC میں پتہ نہیں فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا نادرا کی طرف سے، مجھے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے 2-3 پیج ہیں اس میں، 2-3 پیج ہیں اس میں، یہ ختم الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو میں نے کہا فیملی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور ایک کتا نظر آیا، باقی کی رپورٹ ہمیں معلوم، کہ گھر میں گھس کے تو نہیں دیکھیں گے ہم. میں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ جو فیملی ہے، انہوں نے کہا وہ ذرا بڑی فیملی ہے. اچھا وہ سیریسلی کہہ رہے تھے، وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایک میاں بیوی ہیں اور 2 کتے ہیں. مجھے لگا کہ وہ یعنی ہمارے یہاں کوئی ایسی فیملی ہو نا، تو میں تو ان میاں بیوی کو بولوں گا یہ اصل میں کتے ہیں. استغفر اللہ، کہنا نہیں چاہیے کسی کو. حرکتیں کیا ہیں یار، کیا کر رہے ہو اپنی جان کے ساتھ، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تبھی قرآن کیا کہتا ہے، نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا نا، اللہ اس سے اس کے نفع کی چیزوں کو بھلا دے گا. میں اوور آل ان قوموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اوور آل. جھوٹ کم بولتے ہیں ہم سے، کرپشن ہم سے کم ہے، قوانین کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں، اخلاقیات میں ہم سے کم از کم ظاہری اخلاق ہم سے اچھے ہیں. اس کے باوجود جس چیز نے تباہ کیا ہے، کس نے تباہ کیا؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، مذہب کو نکال دیا. جب نکالا تو بھائی مذہب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، تو وہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی انسانیت. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا؟ ہاں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرنڈر کر دیا. تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے، ساری زندگی روتے رہے، چھپ چھپ کے روتے رہے. لوگ جب کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں، آپ کے سامنے نہیں، اللہ سے. اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے. ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بیٹا بھی گم گیا. ہم اور آپ ہوتے ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے، ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں. پہلی بات یہ، ہمیں جب ٹینشن آتی نا تو ہم پتہ کیا کرتے، ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کہ یار میرا ایک بچہ غائب ہوا ہے، ذائچے سے نکالو کہاں ہے وہ ہمیں الو بنا رہا ہوتا. عامل دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سارے 2 نمبر ہوتے ہیں، ذہن میں رکھنا. کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیشگی معذرت بھی نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں، جاؤ کیا کھاڑ لو گے ہمارا، کیوں میں معذرت کروں ان سے. تو یہ دھندا ہے، اس میں کبھی نہیں کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ عملیات کر رہے ہیں. وہ بھائی ہم نے بہت دیکھا، ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ سب دھندا ہے. یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندا ہے، جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں.
کہ کوئی علوم ہے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں علوم ہے, علوم, علم ہوتا تو بھی مان لیتے, علوم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف نفسیاتی ہے, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کل میرے پاس ہے, کہہ رہے ہیں مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی, ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے, جماعت تو ختم ہو گئی, آپ ذرا اس کا علاج کریں. میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا ایسا دنا دن دھنائی کروں گا نا میں آپ کی. تو کہنے لگا میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ جن کو لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا. وہ ہمارے حضرت کے پاس نا, ہمارے استاذ ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان, تو گھر والے لے کر آیا کہ اس پہ جن چڑھا ہوا. جن ہوتا ہے, میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پہ جن بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا علاج ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج ہے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا لو, یا کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو جو گٹکا نہ کھاتا ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو. آج کل یہی شریف ہے, اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں. بس گٹکا دیکھ لو, سگریٹ, باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں. تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گٹکا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, اور کہیں روڈ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم کو عالم الغیب تھوڑی ہیں. بس یہ زمانے میں کیا ہے, نیک ہے, نماز پڑھ لیتا ہو, اس سے دم کرا لو, بس اس سے آگے. اور جن بھی اس زمانے کے ہی ہیں نا, تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ, ٹھیک ہے نا. پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے نا, وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیے تھا ان کے علاج کے لیے, زیادہ نیک بندہ چاہیے ہوتا تھا. آج کل تو جنات بھی اسی حساب سے جا رہے ہیں, تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوا, اس جن کو وہ نوجوان آیا, 99% تو ڈرامے بازی ہوتی ہے, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو نوجوان کو ہمارے استاذ نے پکڑا, اس کو بولا کہ بھائی وہ کہہ رہا تھا جن آیا ہوا ہے نا, ادھر ادھر سے عربی بھی پڑھتا تھا. استاذ نے پکڑ کے اس کو لگائی دھنائی. تھوڑی دیر تک تو وہ چیختا رہا, اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ جن کو نہیں لگ رہا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جن ہے تجھے ہی لگ. شروع میں تو ڈرامہ کیا اس نے, اصل میں اس کو کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق, جو رپورٹ آئی نا بعد میں. وہ اپنے اوپر ڈرامہ کر کے جن مسلط کرتا, فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لی تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا ہوا ہے اس کے اوپر. کچھ عربی یاد کر لی, ماں باپ متاثر, اور جب ماں باپ اس لڑکی کے گھر اس کو لے کے جاتے جن اتر جاتا. تو سمجھتے کہ یہاں کچھ ہیں موکلات, موکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھو, ہمزاد موکل سب ڈرامے بازی ہیں. یہ جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے, ایک اس کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. بھائی ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں, یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں. ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہمزاد بھی ہے. میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں, جتنا نظر آ رہا ہوں نا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ٹوٹل یہی ہوں, اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا, نہ کوئی موکل ہے نہ کوئی ہمزاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے, اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے. شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے لیے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں. تو ان کے پاس بالکل ضرورت نہیں جانے کی, سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی پڑھ کے بس دم کر دیا کرو, کافی ہے اتنا. تو جب اس کی دھنائی لگائی نا, وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے. ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے, لیکن اس کو لگاؤ نہ تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا, یہ جن کو لگ رہا ہے. اس نے کہا, پھر مارا اس کو نا, کہہ رہا ہے بھائی کیسے یقین دلاؤں, یہ مجھے لگ رہا ہے. تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے, یہ علاج ہے. ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے نا, ان کو جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہے. میں بتاؤں, یہ جتنے عامل لوگ ہیں نا, آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, یوں کر دیں گے, جب پولیس کے موبائل ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. ابے تمہارے پاس تو جن ہے یار, تم ایک پولیس کے موبائل کو یوں کر کے تم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہو. ایک پولیس والا جو گٹکا کھا کے آ رہا ہے بھائی, اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ گٹکا بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھایا اس نے, تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے یار. تو اس لیے ان سے بالکل نہ ڈرا کرو, یہ سب دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں. خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے, سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے, زائچے نکلواتے. عامل کی اپنی بیوی بھاگ جائے نا, زائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہے, تو کوئی زائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے. اس میں ٹائم ویسٹ کرتے, پھر جو ہے وہ عملیات کرتے. پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑھو, اتنی دفعہ یوں کر کے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر فلانا رسالہ ڈمکان رسالہ, زندگی اس میں گزر جاتی. اس کے بعد کیا کرتے, تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے, عمرہ کر لیتے, کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے. اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے, کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا. یار اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میں دعائیں قبول کرتا ہوں. میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں,
الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی, اللہ کی, اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی, سرنڈر. ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے, اللہ کا. تسلی تھی نا, ایک تسلی تھی. اللہ نے کیسی قبول کی بھائی, بیٹے سے بھی ملا دیا, مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل, ایسا ہمیشہ کے لیے نام, قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی. اور ایک اور بات, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے, تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے, وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے. دیکھو ایک آدمی اپنی طاقت دکھاتا ہے, ویٹ لفٹنگ کر کے بتاتا ہے میں اتنا پاورفل, تو اس سے آپ کو اس کی طاقت کا اعتراف کر لو گے, لیکن آپ کو اس سے محبت نہیں ہوگی. بھائی تو ہے بہت بڑا پاورفل, تو نے اتنے اسپیڈ بریکر بنا لیے بڑے بڑے, میرے کس کام کے ہیں؟ کیا خیال ہے بھائی, میرے کس کام کے؟ لیکن وہ اپنی طاقت دکھا کے آپ پر احسان کر کے دکھا رہا ہے. پھر آپ بولو گے بھائی تیری طاقت کا مجھے بہت فائدہ ہوا, تیری طاقت کا مجھے, تیرے کمال کا مجھے بڑا فائدہ ہوا. اللہ میاں جو اپنی طاقت کے نمونے ہمیں دکھاتا ہے, کہتا ہے میں نے سورج کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. میں نے چاند کو پیدا کیا کس کی خدمت کے لیے, تمہاری خدمت کے لیے. میں نے جانور پیدا کیے, منہا تاکلون, ان کے گوشت کو کھاتے ہو, کسی پہ سوار ہوتے ہو. سمندروں کو مسخر کر دیا, اس کی پشت پہ تجارتیں کرتے ہو, بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں اور کسٹم میں اٹک جاتے ہیں. یہ اللہ کی وجہ سے نہیں اٹکتے, یہ کسٹم والوں کی وجہ سے اٹکتے ہیں. اگر کسٹم والے نہ اٹکائیں تو ہم کھلا کھانا شروع کر دیں, اتنی سستائی ہو جائے گی. تجارت میں تو گورنمنٹ حکومتوں نے کنٹرول کر کے باؤنڈ کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تجارت کے بارے میں صحیح حدیث ہے, نہ چیزوں کے ریٹ متعین کرنے کی اجازت, نہ تاجروں پہ کسی قسم کی غیر ضروری ریسٹرکشن کی اسلام میں اجازت ہے. نبی نے فرمایا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض, لوگوں کو تجارت میں بالکل آزاد چھوڑ دو. آج کل گورنمنٹ کی مداخلت سے تجارت کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اب مثال کے دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے متعین کیے ہوئے, اس سے زیادہ ریٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں یار دودھ کے ریٹ گورنمنٹ نے کیا کیے ہوئے ہیں, کنٹرول. حدیث کیا کہہ رہی ہے, ریٹ متعین کرنا کس کا کام ہے بھائی, اللہ کا. آپ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. ہر آدمی کو اجازت ہو گائے پالنے کی, بھینس پالنے کی, کسانوں کو اجازت ہو چارہ بنانے کی. تجارت پہ مخصوص لوگوں کا کنٹرول نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ چند لوگ تاجر ہی بینک سے قرضہ لے کے کسانوں سے مال خریدیں گے, پھر ریٹ ان کی مرضی کے ہوں گے. نہ نہ نہ, ہر ایک کو اجازت ہے بھائی جو کسان سے جتنے میں خریدنا چاہے. اس سے آٹومیٹیکلی ریٹ کیا ہو جائیں گے, اسٹیبل ہو جائیں گے. اب دودھ کی قیمتیں متعین تو کر دیں گوالوں کے لیے. گوالا کہتا ہے میں وہاں سے دودھ لے کے آتا ہوں, اتنا میں نے جانور کو کھلانا بھی ہے, اور اتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کی, اتنے لوگوں کو بیچ میں بھتے دینے ہیں. ریٹ آپ کی مرضی کے ہوں گے, لیکن دودھ پھر میری مرضی کا ہوگا. کچھ دودھ بھینس دے گی, کچھ دودھ میں دوں گا. اب ہم جو دودھ پی کے بیمار ہو رہے ہیں, تو یہ وہ دودھ نہیں ہے جس کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا کہ تیرا رب جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتا ہے اور اس سے چکنا گاڑا دودھ نکالتا ہے. میرا رب جو دودھ نکالتا ہے وہ بڑا زبردست ہے. گوالا جو دودھ نکالتا ہے اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں. گوالا مجبور ہے. میں نے تو گوالوں سے پوچھا, کہہ رہے آپ کیلکولیشن کرو ذرا مفتی صاحب, اس ریٹ پہ پانی ملائے بغیر دودھ بیچنا, یا دوسرے جانور کا, شکر ہے گائے کا دودھ ملاتے ہیں اس میں, تو بہت نیک لوگ ہیں گائے کا دودھ ملا رہے ہیں. ایک آدمی نے کہا یار دودھ خالص نہیں ہے, پانی ملا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی شکر ادا کر, پانی تو ویسے ہی پیتے ہو, تو تھوڑا دودھ میں پانی مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اور کچھ نہ ملا رہے ہوں, پاؤڈر ملا رہے ہیں, کیمیکل ملا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا, اللہ نہ کرے کچھ سارے گوالے نہیں کرتے یہ کام. تو بھائی نہیں ہو سکتا. آپ چھوڑ دو لوگوں کو آزاد, اس سے کیا ہوگا, بہت سے لوگ دودھ کی تجارت میں آ جائیں گے جب نفع نظر آئے گا. کہہ رہے ہیں غریبوں کے فائدے کے لیے ہم نے ریٹ کم رکھے ہوئے ہیں. دودھ والا تو غریب ہوتا ہے جو بیچنے والا ہے, پینے والوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. جو محنت کر کے لوگوں تک دودھ پہنچا رہا ہے اس کا خیال نہیں ہے. تو گورنمنٹ کی مداخلت سے جتنی تجارت آزاد ہوگی نا, لوگوں کا اتنے ہی زیادہ کیا ہوں گے, خوشحال ہوں گے. خیر اس میں کچھ چیزوں تو ایسی ہیں جن میں ذخیرہ اندوزی ممکن تھی, ان کے ریٹ متعین کرنا ضروری ہے. لیکن ایک جرنلی آج تو ہر جگہ گورنمنٹ نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے, ہر جگہ حکومتوں کی مداخلت ہے.
کتنی زبردست حدیث, ان اللہ هو المسعر, آپ نے فرمایا کہ چیزوں کی قیمتیں کون متعین کرتا ہے؟ اللہ. اللہ آٹومیٹکلی چیزوں کی قیمتیں, جس چیز کی قیمت اللہ کو مہنگی کرنی ہوتی ہے مارکیٹ سے کیا کر دیتا ہے اللہ, اس کو شارٹ کر دیتا ہے. جس چیز کو بڑھانی ہوتی ہے, اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری آکسیجن ہے. پانی کے بغیر ہم 12-13 گھنٹے 3 دن بھی گزارا کر سکتے ہیں, آکسیجن کے بغیر ہم 2 منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا, اللہ میاں نے کیا کیا, اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے, اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی, نہ بھائی آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. آسمانوں سے دنا دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا, اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا. کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ کو پتا ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا, یہ زیادہ گندا ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے, فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا. ونس اپون اے ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر. تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا, وہ زیادہ اچھا ہے. جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, ایک ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کے ہے, وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں, بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی, میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی, اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے, اللہ کی, چلے گی اللہ کی. لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا, لہذا تسلی میں رہے. تو یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. سرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے, اللہ کے, اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو, تو کیا کرو میرے بھائی, پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو, کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے, اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے. اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو. سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے, بچے بھی پیدا ہوں گے, بیگم کا خرچہ, تنخواہ میری تھوڑی ہے, آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, کر لو بھائی, بچے بھی پیدا کر لو, شادی بھی کر لو. اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا, غنی کر دوں گا. جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو, بٹوے کو, کتنے پیسے ہیں, مت دیکھو وٹامن سی وٹامن ڈی. وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا, تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو, نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں. پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود, اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے. تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو, توکل کرو بھائی, اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ. کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ میاں. یہودی کہتا ہے نہیں, وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا بھائی, اللہ کے حوالے, جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ. بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. ابے بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے, تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے, بھائی شفا دینے والا کون ہے, تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو. ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع ہے, وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو, اسباب کو مت دیکھو. تو جو میں آج بیان لے کے چلا تھا, ایک 2-3 جملوں میں اس کو بھی سمیٹتا ہوں. جو میرا مقصد تھا, اصل میں میرے بیان میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے اور جو اصل بات ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اصل بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ تمہید نہ سمجھائی جائے. تو اسی طرح میرے بھائی اللہ میاں نے ہمیں جیسے نماز کا, روزے کا حکم دیا, ایسے ہی اللہ میاں نے ہمیں رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ اصل میں اسی ٹاپک کے لیے پڑھی تھی. مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور ان رشتوں کو جوڑتا بھی ہے. کافر نہ رشتے پیدا کرتا ہے, جیسے ایک خاتون ادھر 2 کتے, میاں بیوی ادھر ایک خاتون ایک کتا, ادھر 2 بندے ادھر 2 کتے, تو رشتہ داری پیدا ہو رہی ہے کیا؟ کتے کوئی رشتے ہوتے ہیں کیا؟ ماموں ہوتا ہے کتا, کسی کا چاچو ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کافر
رشتے پیدا بھی نہیں کرتا اور جو پیدا ہوئے ہوئے ان کو جوڑتا بھی نہیں. ان کے ماموں چاچو ختم, جو بچے ہیں ابا اماں وہ اولڈ ہاؤس میں جڑ رہے ہیں رشتے, نہ بہن بھائی کا رشتہ, رشتہ کسٹمر اور جو تاجر ہے نا اس کا کسٹمر سے رشتہ ہوتا ہے, ایئر ہوسٹس کا رشتہ ہوتا ہے پیسنجر کے ساتھ, بٹن دباؤ گے آ جائے گی کیا چاہیے آپ کو, فوراً آپ سے پوچھے گی. اس سے زیادہ رشتہ امپلائی کا اپنے باس کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. قرآن رشتوں کی بات نہیں کر رہا, قرآن کس کی خونی رشتوں کی بات کر رہا ہے. تو مسلمان رشتے پیدا بھی کرتا ہے اور جوڑتا بھی ہے. پیدا کیسے کرے گا رشتے؟ نکاح کے ذریعے. لہذا جلد نکاح کرتا ہے اور نسل بھی نہیں روکتا, کیونکہ جب نسل زیادہ ہوگی تو رشتے کیا ہوں گے؟ کم ہوں گے یا بڑھیں گے؟ آپ کے بچوں کو چاچو ملیں گے, ماموں ملیں گے, کزنیں ملیں گی, خالہ ملیں گی, پھپھیاں ملیں گی, بہنیں ملیں گی. میں جب پشاور اور کوئٹہ جاتا ہوں تو میں کسی کے میزبان کے گھر گیا نا, میں پشاور گیا, میں نے میزبان سے کہا بھائی میں بہت مصروف ہوں, آپ لوگوں کو ملانا نہیں, میں بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا کسی سے نہیں ملاؤں گا, بس میرے اپنے رشتے دار ملیں گے آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. کسی سے نہیں ملایا, نہ اڑوس سے نہ پڑوس سے. یہ کون ہے جی؟ یہ میرے چاچو ہیں. ان سے تو ملنا بنتا ہے بھائی, آپ نے جو ہمیں بلایا تو چاچو سے تو. یہ کون ہے؟ یہ دوسرے چاچو ہیں. یہ کون ہے؟ یہ تیسرے چاچو ہیں. یہ کوئٹہ اور پشاور میں بڑا مزہ آتا ہے, میرا دل ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے, کیونکہ ایک طرف رپورٹیں آ رہی ہیں یہ کون ہے؟ کتا. یہ کون ہے؟ یہ دوسرا کتا. کوئی نہ خالہ نہ پھپھی, بھائی یہ بھی تو قومیں ہیں نا. یہ کون ہے؟ میں بھی ابا, ممکن ہے یہ کون ہو؟ میرے فادر. ایک سیٹ اپ, ایک قوم یہ اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. ابا ہیں, کنفیوز ہوں, ہیں بعض دفعہ تو پکے ڈھکے بھی ہوتے ہیں, لیکن بعض دفعہ کنفیوژن ہے, پتہ نہیں کون ہے. ایک سیٹ اپ یہ اما رہ گئی ہے بس مارکیٹ میں. اور ایک قوم یہ ہے بھائی پشاور کوئٹہ میں, یہ کون ہے بھائی؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. یہ کون ہے؟ چاچا. اتنے چاچے, طبیعت کیا ہو جاتی ہے. اور کچھ چاچے ابھی انڈر اس کنسٹرکشن ہے. وہ دادا نے اس عمر میں ابھی ایک اور شادی کی ہے. ایسا بھی ہوتا. میں گلگت میں گیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب سے میں ملا 80 سال کے, یہ میرے والد صاحب ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ بھائی, بڑی خوشی ہوئی والد صاحب سے مل کے. 80 سال کے. تو وہ پھر ان کے ساتھ گاؤں سے شہر جا رہا تھا, تو کوئی خاتون بیٹھی ہوئی برقعے میں, تو پتہ چلا جی وہ ڈلیوری کیس ہے, ان کے بچہ ہونے والا ہے. میں سمجھا کہ یہ جو بیٹے تھے نا ان کی وائف ہوگی, ان کے بچہ پیدا ہونے والا ہوگا. میں نے کہا یہ آپ کی وائف کے اولاد کا کوئی سیٹ اپ لگ رہا ہے, مجھے بہت بیچاروں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں یہ میری وائف نہیں ہے, میری والدہ ہیں. میں نے کہا اچھا چلو والدہ ہوں گی. ایک دم تھوڑی دیر میں مجھے یاد آیا, ابا تو کل میں جو 80 سال کے دیکھے تھے. ایک دم میں تھوڑی دیر پہلے تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی معذرت چاہتا ہوں, آپ کی والدہ ہیں. تو انہوں نے کہا میرے ابا ہیں. میں نے کہا آپ کے وہی ابا جو کل ملے تھے 80 سال کے, یہ ان کی وائف ہیں؟ کہہ رہے ہاں یہ ان کی. تو ایک سیٹ اپ کیا ہے, یعنی یہ جو چاچا جو ان کے بچے ہوں گے اس کے چاچا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے نا. ایک قوم یہ ہے, خوشحال قوم ہے, بچے بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, پوتے بھی ہیں, نواسے بھی ہیں, بہویں بھی ہیں اور داماد بھی ہیں. رشتے ہی رشتے. ان کو کتے پالنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ کتا پالتے ہیں دوستی کے لیے نہیں, اپنی حفاظت کے لیے. اور ایک قوم وہ ہے, یہ بھی فیملی ہے, یہ بہت بڑی فیملی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ والی اس سے. تو میں جب جاتا ہوں کوئٹہ پشاور, مجھے خاندان بڑے بڑے نظر آتے ہیں, دل باغ باغ ہو جاتا ہے یار. لیکن ان کو بھی خراب کیا جا رہا ہے, جیسے ہم خراب ہو گئے نا. یہاں پہ ہزار گز کے بنگلے ہیں, بچہ ہی نہیں ہے گھر میں. ایک آدھ بچہ, اس کو بڑی ممی ڈیڈی کی طرح پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں, بڑا آدمی بنے گا. وہ بڑا کب ہوگا؟ جب آپ مر چکے ہوگے. اتنی دیر سے تو آپ نے شادی کی ہے. تو ایک چاچا, یہ چاچے, بھائی کتنے چاچے. اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, اب ماموں شروع ہو رہے ہیں, کزن شروع ہو رہے ہیں, بڑے بڑے خاندان ہیں. اور پھر غریب تھے, اولادیں بڑی ہوتی گئیں, بزنس کرتے گئے, وہ کیا ہو گئے؟ فیملی پلاننگ والے تو بولتے ہیں بچے ہوں گے تو غریب ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے غریب تھے, بچے ہو گئے تو کیا ہوئے؟ بچے ایک دم سے تھوڑی ہو جاتے ہیں. اب لوگ مجھے کہتے ہیں صاحب آپ کے 16 بچے یار. ابے میں نے کہا ایک دم سے تھوڑی 16 ہو گئے ہیں, 16واں تو بڑا ہو گیا ہے. ایک صاحب کسی میں ملا, ان کے 24 بچے نا. میں نے ان سے پوچھا آپ اس کے علاوہ اور کیا کیا کام کرتے ہیں؟ وہ سمجھے نہیں بات کو میری. میں نے کہا یعنی یہ تو ہے ہی, اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں اور مدرسے میں پڑھاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو بھائی کما کیسے رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی بچے بھی تو بڑے ہو گئے ہیں, 24 ایک دم سے تھوڑی ہو گئے تھے.
24 کا مطلب ہے کہ 8-10 تو اب ابا کے ساتھ کاروبار میں، جاب میں، مختلف شعبوں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتائیں گے اتنے بچے کہاں سے کھائیں گے، یہ نہیں بتائیں گے ابے یہ بچے تمہیں کھلائیں گے، تم نہیں ان کو کھلاؤ گے. تم جن کو اتنا ان کو کھلاؤ گے اس سے زیادہ یہ تمہیں کھلائیں گے. گوروں کے یہاں تو کھلاتے نہیں ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے پیدا ہی نہیں کرو. اس کو پتا ہے میرا مستقبل کہاں ہے، اولڈ ہاؤس میں ہے. میں 6 پیدا کروں یا 1 پیدا کروں، مجھے کون سا انہوں نے گھر میں رکھنا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں رشتے پیدا کرنے کا بھی حکم دیا اور ان کو جوڑنے کا بھی. اب جوڑنا کیسے ہے، بس یہ آخری بات. جوڑنا ایسے ہے، نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. رشتے توڑنے والی تمام چیزیں حرام ہیں اور رشتے جوڑنے والی تمام چیزوں کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. پہلے میں بتاؤں گا ٹوٹتا کن چیزوں سے ہے. حسد سے ٹوٹتے ہیں رشتے. آج بہت بڑا مسئلہ ہے، رشتے داروں میں کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو غریب اسے دیکھ کے جلنا شروع، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع. ابے یہ گاڑیوں میں گھومتا ہے، ابے ہمیں پتہ ہے 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے سالہ. آج پھوپھاں وہ بیچارہ آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں بھی کر رہا تو بھی اب اس کی ہر چیز غلط لگے گی آپ کو. وہ بھول گیا اپنی بچی کی شادی میں آپ کو بلانا. ابے جب غریب تھا تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے انڈا موڑ پہ چائے پیا کرتا تھا، ابھی دیکھو اس کے اتنا بڑا ہو گیا، ابھی بچی کی کہاں یاد رہے گا. بھائی وہ واقعی بھول گیا. اچھا سوچ لو نہ، حسد جڑیں کاٹنا شروع، اس کی ہر بات غلط لگ رہی ہے. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ رشتہ داروں میں کوئی زیادہ پھل پھول رہا ہے، آپ بولو بھائی اللہ کی دین ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے، اور دعا کیا کرو اللہ تمہیں اور زیادہ ترقی دے. اس کی بات کو نیگیٹو مت لے کے جایا کرو. کل ایک صاحب مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ یوٹیوب پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا مزہ آیا، آپ کے بیانات اتنے، خیر کما بھی رہے ہیں اس سے، ایسی بات نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے میں نے کوئی صفائی بیان نہیں کی. بھائی ہم نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو ہمیں تو تصور بھی نہیں تھا کہیں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی میرے تو جمعہ اور اتوار کے پہلے بھی بیان ہوتے تھے، اب بھی جمعہ اتوار کے ہی ہو رہے ہیں. مونیٹائزیشن تھی تو بھی یہی ہو رہا تھا، جب مونیٹائزیشن نہیں تھی تو بھی کیا ہو رہا تھا بولو یہی. جبکہ جب یوٹیوب چینل نہیں تھا تو بھی اتنے ہی بیانات ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں. تو اب کیا ہو گیا؟ پروپیگنڈا. تو درمیان میں نے انہوں نے کیا کر دی لگ رہا ہے تپ گئے یہ ٹائٹ طریقے سے. ہاں وہ اصل میں اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ اصل میں ظاہر ہے تو دین کی خدمت تو اب ہوگی نا. تو بھائی میں تو 1994 سے بیان کر رہا ہوں اور پہلے زیادہ بیان ہوتے تھے، اب تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اچھا خیر، تو اب کیا ہوتا ہے رشتہ داروں میں جب کوئی پھل پھول رہا ہے تو جیلسی خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. کوئی کسی کی تعریف کر دے، کسی کے حسن کی، بھائی میک اپ کا سارا وہ ہے، اصل میں سارا کیا ہے. اس دن میں نے دیکھا تھا نہا کے آئی تھی، اصل چہرہ نظر آیا. تو ہر آدمی دوسرے آدمی سے جل رہا ہے، ہر عورت دوسری عورت سے جل رہی ہے. اس سے رشتے جڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں بولو؟ ٹوٹتے ہیں رشتے. اسی طرح جس کے پاس پیسہ آ گیا اس میں تکبر بھی پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ کتنے رشتے ایسے ہیں جب آپ غریب تھے سب سے ملا کرتے تھے. یہ تو بہت رپورٹیں آتی ہیں میرے پاس کہ ہمارے کزن جو تھے ان کے والد مالدار ہو گئے تو اب کزن نہ ہمیں اپنی دعوتوں میں بلاتے ہیں، نہ عید بقرعید پہ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں. اب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں ان کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے. واش روم کہتے ہیں یہ یوز نہیں کر سکتے. اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. پہلے واش روم استعمال ہوتا تھا، اب یوز ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ جو یوز کو استعمال کرنا یہ ابیوزو لینگویج ہے. یہ استعمال کا لفظ استعمال کرنا سارا اسٹائل کیا ہو جاتا ہے. یار تم اپنے رشتوں کے سامنے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے. بہن تو تمہاری وہی بہن ہے، ایک چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا ہے، ایک ماں کے پیٹ میں دونوں نے کو اللہ نے بنایا ہے. ایک بھائی پیسے والا ہو گیا، دوسرا غریب ہے تو اس کو پوچھنا چھوڑ دیا. ایک پیٹ سے ایک خون سے دونوں بنے ہیں. کئی سال ایک بستر پہ چپک کے سوئے ہیں. کیسی محبتیں ہوتی ہیں بچپن میں دیکھ لو نا آپ. ایک ہی ماں کے ہاتھ سے کئی سال دونوں نے نوالے کھائے ہیں، کئی سال کھائے ہیں. میں تو اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کیسی محبت، ایسے لڑتے ہیں پھر دوستیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب الگ الگ ہوتے ہیں بڑے ہو کر کیسا ایک دوسرے کو پوچھنا چھوڑ پوچھتے ہیں تو مفاد میں کام ہوتا ہے تو بس، ورنہ یاد نہیں آتا.
تو اللہ نے اگر آپ کو وسائل دیے ہیں, پیسہ دے دیا, تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے اس پیسے میں کس کا حق ہے؟ تکبر نہیں کرنا, اترانا نہیں ہے, اور عمل سے دکھانا ہے کہ ہم میں تکبر نہیں ہے. خالی زبان سے تو بہت سے لوگ بولتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے جی, ہمارا کیا کمال ہے. عمل ایسا ہوتا ہے جس سے لگ رہا تھا بھائی تمہارا کمال ہے, اللہ کی دین نہیں ہے, اللہ کی بھیک نہیں سمجھتے اس کو تم. تو عمل سے ثابت کرنا ہے کہ ہم بدلے بولو نہیں ہے. غریب کو چاہیے اس کو امیر کو دیکھ کے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے غریب کی توہین نہ کرے, اپنے رشتہ داروں سے ایسے ہی ملتا رہے جیسے پہلے ملتا تھا. نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہیں تو غریب ہونے کی بیس پہ ان کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی, اب وہ مدرسے میں پڑھتے تھے, خود بڑے مالدار تھے, وہ مدرسے میں ان کے سارے دوست غریب بیچارے, مدرسے میں تو زیادہ تر غریب طلبہ ہوتے ہیں. اب ان کے کلاس فیلو تھے, اپنے ولیمے میں انہوں نے بلانا تو تھا نا ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا سارے غریبوں کو پکڑ کے آپ اپنے ولیمے میں بلا لیں, وہ پلیٹیں بھی کھا جائیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. بعض اتنے غریب ہوتے ہیں پلیٹیں چوری کر کے لے جاتے ہیں, ان کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن جو ریلیٹیو ہیں آپ کے, ان غریبوں کی بات کر رہا ہوں جن سے کوئی تعلق ہے آپ کا, ان کو صرف غریب ہونے کی بیس پہ نہ بلانا. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے مدرسے کی کلاس فیلو بیچارے گاؤں دیہاتوں کے سارے غریب سے, خود بڑے مالدار تھے وہ, تو انہوں نے جب شادی کی تو اپنے کلاس فیلوز کو بلایا. اور وہ جب ان کا ولیمہ ہو رہا ہے تو ادھر بڑے ڈیفینس کلفٹن کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں لوگ آ رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی بڑے خوش. ادھر دیکھا کہ ٹوپیوں والے اور چپلوں والے مدرسے کے طلبہ بھی آ رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی کا میٹر گھوم گیا کہ بھائی کیا یار یہ کیا بلایا یار, ہماری کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یار, یہ کن لوگوں کو تو بلا کے لے آیا ہے. ٹھیک ہے نا, نہ پہننے کی تمیز ہے نہ چپلوں کی تمیز ہے. وہ بیچارے غریب, ان کے پاس چپل کہاں سے وہ پہنتے وہ. لیکن مجھے اس بندے کا عمل بہت پسند آیا. میں نے کہا اس نے اپنے ان مالدار رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے غریب دوستوں کو نظر انداز بولو نہیں کیا. خاندانی ہونے کی کیا ہے بھائی دلیل ہے. اور اس سے عزت داروں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. بے وقوفوں کی نظر میں عزت کیا ہو جاتی ہے, کم ہو جاتی ہے. یار تمہارے کلاس فیلو ہیں وہ, ان کے ساتھ تم صبح شام ہنسی مذاق کرتے ہو, بیٹھتے ہو. اچھا کلاس فیلوز میں بھی ایسے ہم نے دیکھا ہے, بعض مالدار طلبہ ہوتے ہیں غریب طلبہ کے ساتھ بڑے مزے سے رہ رہے ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو بڑی ہر وقت نا اپنی پھوپھاں, کوئی ذرا سا مذاق کر دے تو ان کا میٹر گھوم جاتا ہے. طلبہ تو مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا وہ تکبر نہ کرے, جس کو غریب بنایا وہ حسد نہ کرے. تو یہ چند چیزیں تھیں. اور آخری چیز, جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے نا, اپنے رشتہ داروں کو وہ ہدیے دیا کرے پیسوں کی صورت میں. سب سے زیادہ رشتہ داری جوڑنے والی یہ چیز ہے. کہتے ہیں نا دنیا کا ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, واقعی ہوتا ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو اچھے کام بھی پیسے سے ہی ہوتے ہیں. اللہ میاں بھی پیسے کے بغیر خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ اللہ نے فرض کر دی, قربانی, حج, یہ سب روکڑا خرچ ہو رہا ہے. اللہ میاں کہتے ہیں مجھ سے محبت کے دعوے کرو, پیسے نہ دو, یہ کیسی بات ہے بھائی. کسی گرل فرینڈ سے آپ بولیں کہ مجھے بہت محبت ہے, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, کہتی ایک موبائل دلا دو, کہ پیسے نہیں دوں گا بھائی. میں مشورہ جتنے چاہیں مجھ سے, میں آئی فون کا مشورہ دے سکتا ہوں کہ ابھی 14 پرو وہاں سے ملے گا, 15 پرو وہاں سے ملے گا, 12 پرو وہاں سے ملے گا. مشورے آپ مجھ سے لے سکتی ہیں جتنی چاہیں آپ. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے بولا, بس یہ ختم کر رہا ہوں بیان, گرل فرینڈ سے بولا کہ میرے پاس وسیم, میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, لیکن میں تمہیں اپنی پلکوں پہ اٹھا کے گھما سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح 1000 گز کا بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن دل میں جگہ دے سکتا ہوں. تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا فون نمبر چاہیے مجھے, اور کچھ نہیں چاہیے, تو چھوڑ دے. تو میرے بھائی ایسا ہی ہے, جتنی گنجائش اللہ نے دی ہے اس حساب سے کیا کرو, خرچ. تو سب سے بہتر خرچ کرنے کا موقع کیا ہے؟ اپنے رشتہ دار, جن میں ماں باپ, بیوی پہ تو خرچ کرنا ہی ہے, وہ تو ظاہر ہے بیوی ہے, وہ تو کرتے ہی ہیں. جو نہیں کرتے وہ کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھائی بہن بھی ہیں, چچا ماموں بھی ہیں, خالہ, کوئی بھی غریب ہے تو ان کے لیے منتھلی اماؤنٹ باندھ دو. اس سے جتنا رشتہ جڑتا ہے خدا کی قسم کسی اور چیز سے نہیں جڑتا. اور نبی نے فرمایا لیس الواصل بالمکافات, رشتہ داری جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو تم بھی کرو. ایسا تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے بھائی, میں آپ سے اچھا سلوک کروں گا آپ بھی کرو گے, نہیں کروں گا تو آپ بولو گے جاؤ یار, تمہارے لوگ کہتے ہیں نا تمہارے نوکر ہیں کیا. لیکن رشتوں کے معاملے میں اللہ نے کہا جو اچھا سلوک کرے تو بھی کرو, نہیں کرے تو بھی جوڑنے کی کوشش کرو. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے وہ بہت ہی نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ہمیں حکم یہ ہے کہ وہ اچھا کرے یا نہ کرے,
آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے, اس کا اللہ آپ کو قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا, کہ جو اللہ نے ہمیں کہا, اللہ نے کہا رشتہ داری جوڑنی ہے بس. اب بھائی جو مرضی کریں, کیا کریں, رشتہ ہے کیا کریں. بھائی لوگ کہتے ہیں نا یار تیرے ابا اتنی سختی کرتے ہیں, تیرے ابا تجھے ڈانٹتے رہتے ہیں, تو کیا کرتا ہے تو چھوڑ کے. اللہ کے جواب میں کیا کہتا ہے, یار کیا کروں, ہیں بھی تو کیا ابا ہے نا, وسیم بھائی تھوڑی ہیں, سلیم بھائی تھوڑی ہیں, میرے والد صاحب ہیں یار. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل صحیح کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میری اماں ہر وقت صلواتیں سناتی ہیں, کیا کروں بھائی, کیوں نہیں چھوڑتا. بھائی کیا کریں یار, اب ماں کو کون چھوڑ سکتا ہے. تو بالکل ایسے ہی بھائی بہن بھائی کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا, بھانجے بھتیجوں کو بھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا, چاچے ماموں کو بھی کوئی. بس تھوڑا سا دائرہ بڑھا لو اس کا, ٹھیک ہے نا, دائرہ کیا کر لو تھوڑا سا. ہاں شوربے کا شوربہ نہ ہو جائے وہ والا لطیفہ. وہ ایک آدمی کسی, بس یہ آخری لطیفہ سنا دیتا ہوں, بیان تھوڑا فریش بھی ہو جائیں گے, بیان بھی کمپلیٹ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بہت دور کا, ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, اور رشتہ داری پہ بیان اس نے سنا ہوا ہوگا, اس کو پتا تھا میں اس کا رشتہ دار نکلوں گا تو مجھے کھلائے گا. اس نے پوچھا تو کون ہے بھائی, کس سلسلے میں آنا. وہ اس نے کہا میں آپ کے ماموں کے, خالہ کے, پھپھے کے, چاچے کے, دیور کے, فلانے کے, ڈمکانے کا ڈمکانا ہوں. اتنی لمبی کو وہ کہاں سے تحقیق کرتا. اس کا خیال تھا رشتہ داری تو نکل آئی نا, اب کھانا تو بنتا ہے. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے بٹھایا, پلیٹ میں پانی لا کے رکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں, مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. جتنی گاڑی رشتہ داری ہے اتنا گاڑا کیا ہے, سالن ہے. تو اللہ میاں کا یہی حکم ہے, جتنی قریبی رشتہ داری ہوگی اس کا حق بھی اتنا زیادہ, اور شوربے میں بوٹیاں بھی اتنی زیادہ ڈلیں گی اس میں. ہم قریبوں کو دور کر رہے ہوتے ہیں اور دور والوں کو قریب کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کرسمس کے حوالے سے بات فرمائے, کیا عیسائی دوستوں کو میری کرسمس نہیں کہا جا سکتا بھائی. کسی کی بھی مذہبی رسوم میں شرکت جائز نہیں ہے. بدتمیزی کسی کے ساتھ نہ کریں تو ان کو کرنے دیں, ان کا مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں, وہ بھی تو ہماری مسجدوں میں آتے ہیں, آ جائیں. آپ ان کے مندر میں عبادت کے لیے نہیں جا سکتے. اگر وہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے تو کیا آپ کے لیے جائز ہوگا آپ اس کے بھگوان کے سامنے جھک جائیں؟ وہ دلیل دے کہ میں بھی تو تمہارے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہوں, تو تم بھی ہمارے بھگوان کے سامنے. ہم کہیں گے بھائی آپ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے, ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو اگر عیسائی, وہ غیر مسلم کہتے ہیں ہم بھی تو تمہیں عید پہ مبارکباد دیتے ہیں, بھائی آپ کے مذہب میں جائز ہے, ہمارے مذہب میں کسی کی رسومات میں شرکت جائز ہے, مذہبی رسومات میں شرکت جائز نہیں ہے. کیونکہ اسلام کا ایک دائرہ ہے, اگر ایسا مرج ہو گیا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا. اسلام بچا ہوا اس لیے کہ اس کا ایک تشخص ہے, اس کو برقرار رکھنا ضروری ہے. ہمارے نبی نے مشابہ سے منع اس لیے کیا ہے کہ ہمارا تشخص برقرار رہے, ورنہ سب خلط ملط ہو جائے گا. 2 عیدیں ہیں, 3 عیدیں ہو جائیں گی. اور اگر مسلمانوں نے یہ چھوڑا, کرسمس پہ منانا نہ چھوڑا نا, تو پھر مسلمان ریکارڈ توڑتا ہے ہر چیز میں. عیدین کو بھول جائے گا, وہ کرسمس کو زیادہ منائے گا پھر وہ. تو اس لیے ہمارے لیے جو اللہ نے 2 عیدیں دی ہیں نا, عید الفطر, عید الاضحیٰ, وہی ٹھیک ہے ہمارے لیے. 4 شادیاں, اور استغفر اللہ, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, 2 عیدیں, اور وہ جو ہے باقی جو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں, بس وہی ہمارے لیے خوش ہونے کے لیے کافی ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.